बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल की तीसरी किस्त है, जो चलो शुरू करते हैं तीसरी किस्त को। अनमोल अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। प्रीशे इसके कमरे में दाखिल हुई। अनमोल ने परी को देखा। परी, ये लड़का कौन है जो बाहर आया हुआ है? अनमोल जानती थी वो शहनवाज मलिक है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? ये जानने के लिए इसने संजीदगी से पूछा। परी ने हैरानी से आंखें फाड़ी। आप इससे नहीं जानती? ये कबीर डैड के दोस्त का बेटा है, शहनवाज मलिक, परी ने बताया। तो अनमोल ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। परी ने ना समझी से अनमोल को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। अनमोल गुस्से से लिविंग रूम में दाखिल। सामने ही कबीर पाशा और शगुफ्ता बेगम शाह के साथ बैठे बातें कर रहे थे। इन्होंने अनमोल की तरफ देखा और शगुफ्ता बेगम ने इशारे से अनमोल को अपने पास बुलाया। अनमोल का चेहरा टमाटर की तरह लाल हुआ था। कोई भी देखकर ये कह सकता था कि वो गुस्से में है। इसके हाथों की मिठियाँ भिजी हुई थी और शगुफ्ता बेगम के पास जाकर बैठ गई। शाह, ये मेरी बेटी अनमोल है, शगुफ्ता बेगम ने अनमोल के कंधे पर बाजू फैलाकर कहा। शाह ने अनमोल के चेहरे की तरफ देखा और अनमोल को खुद की तरफ देखता घूरते देख इसने आंख मारी तो अनमोल जो खुद पर कंट्रोल किए बैठी थी एकदम खड़ी होगी। आप बताना पसंद करेंगे ये साहब कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं? अनमोल ने गुस्से से कहा। शगुफ्ता बेगम और कबीर ने अनमोल को घूरा। बताए मामा, ये कौन है? अनमोल ने सती से कहा। ये मेरे महरूम दोस्त का बेटा है, शहनवाज मलिक, जिसे मैंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है, कबीर ने आहिस्ता आवाज में कहा। यह सुन अनमोल ने शाह को घूर कर देखा। मुझे देखने आए थे ना, अब देख लिया ना, तो मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। इनफैक्ट तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आने लगा है, अनमोल ने ऐसे घूरते हुए गुस्से से कहा। लेकिन शाह अनमोल को बस देखे जा रहा था। इसे समझ नहीं आया अनमोल वैसे ज्यादा खूबसूरत है या गुस्से में ज्यादा खूबसूरत लगती है। अनमोल ने इसे अपनी तरफ देखता पाकर पांव चटकते हुए कमरे से चली गई। पीछे कबीर पाशा और शगुफ्ता बेगम ने अनमोल के रवैये के लिए इससे एक्सक्यूज किया। अनमोल अपने कमरे में दाखिल हुई। कांच के गिलास को उठाकर जोर से दीवार पर मारा। वो चकनाचूर हो गया। इस सारे कमरे में कांच बिखरे थे। अनमोल लंबी लंबी सांसें लेकर गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। इसी वक्त इसके मोबाइल पर कॉल आई। अनमोल ने बिना देखे ओके किया। मोबाइल कान से लगाए। क्यों कॉल कर रहे हो? मौत पड़ गई है क्या? अनमोल ने गुस्से से कहा। यह जाने बिना कि कॉल किसकी है। फरहान जो अनमोल को कॉल कर रहा था कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। अनमोल की बात सुनकर इसने मोबाइल को सामने करके नंबर देखा। कहीं इसने गलत नंबर तो नहीं मिलाया, लेकिन वो अनमोल का ही नंबर था। मिस अनमोल, ये आप किस टून में बात कर रही हैं मुझसे? फरहान ने संजीदगी से कहा। अनमोल इसकी आवाज़ सुनकर चूंकि सर आप सॉरी, वो मैं गुस्से में थी, तो आपका नंबर देखे बिना ही शुरू हो गई। अनमोल ने शर्मिंदा होते हुए कहा। यह इसके साथ पहली बार हुआ था कि वो किसी के सामने शर्मिंदा हुई, वो भी मेजर एम फरहान के सामने। कोई बात नहीं मिस अनमोल, ऐसा हो जाते हैं, फरहान ने कहते हुए चाय का कप उठाया, मुंह से लगाया और इस वक्त एक रेस्टोरेंट पर बैठा था। आपने कॉल की मुझे, आपको कोई काम था मुझसे? अनमोल ने पूछा। हाँ, काम के लिए ही कॉल की है। आपको एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, शाम को वहाँ पहुँच जाना। फरहान ने कहते ही कॉल काट दी। अनमोल ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, लेकिन कॉल कट चुकी थी। अनमोल ने मोबाइल को सामने करके घुरा जैसे वो फरहान हो। अनमोल ने अपना सामान पैक किया, बैग को कंधे पर डाला, बिना किसी को कुछ बताए बाहर निकली। अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को हवेली से बाहर निकाला और चली गई। शगुफ्ता बेगम कबीर शाह से बातें करते रहे। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। सब लोग थे सिवाय अनमोल और जरान के। ये सब शहनवाज अच्छे से नोट कर रहा था और ये भी जान गया था कि अनमोल इसे नापसंद करती है। बानो, जाओ अनमोल को लंच के लिए बुला के लाओ, इसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। शगुफ्ता बेगम ने निगरानी से कहा तो अनमोल को बुलाने चलेगी। 5 मिनट बाद हवास बात सी डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। सबने हैरानी से देखे। क्या हुआ बानो? शगुफ्ता बेगम ने हैरानी से पूछा। सब लोग हैरानी से इसे देख रहे थे। बेगम साहब, अनमोल भी अपने कमरे में नहीं है और इसका सामान भी कमरे में नहीं। निगरानी ने बात सुनकर कबीर ने बिना कोई रिएक्शन दिए खाना खाना शुरू कर दिया। और परी भी ऐसा कर रही थी। शगुफ्ता बेगम ने निगरानी को इशारे से जाने कहा तो वह चली गई और शगुफ्ता बेगम चुपचाप खाने खाने लगी। शाह ये सब हैरानी से देख रहा था। फाइनली वो ही पड़ा। आप सब इतने रिलैक्स हुए हैं, वो घर छोड़कर चली गई है, ये तो परेशान होने की बात है, शाह ने हैरानी से कहा। तो कबीर ने मुस्कुराकर से देखा। अनमोल घर छोड़ के नहीं गई, वो एक बिजनेस वूमेन है, तो कोई ज़रूरी काम आ गया होगा इसलिए चली गई। वे वैसे भी वो शहर में अपने घर में रहती है, तो हम इसकी टेंशन नहीं है कि वो कहाँ गई, और वो बहुत समझदार और मैच्योर है। कबीर ने शाह को बताया। शाह चुपचाप डिनर करने लगा और सोच रहा था अगर वो शहर में कुछ अनमोल के साथ करे तो इसके घर वालों को बिंग भी नहीं पड़ेगी। अनमोल को फरहान के दिए हुए एड्रेस से पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया। जब वहां पहुंची शाम होने वाली थी। वो गाड़ी से बाहर निकली और सामने के घर को देखा और मोबाइल निकाल कर फरहान और कॉल की। सर मैं घर के बाहर हूँ। ओके ठीक है, मैं अंदर आ रही हूँ।
انمول کہتے ہی لمبی سانس لیے موبائل کو واپس اپنے بیگ میں ڈالا۔ سر کتنی عجیب ہے میرے لیے، دروازہ بھی نہیں کھول سکتے، اب مجھے دیوار پھلانگ کر اندر جانا پڑے گا۔ اف، انمول نے بڑبڑاتے ہوئے بیگ کو دیوار سے اندر پھینکا اور جمپ لگا کر دیوار پر چڑھی اور اندر چھلانگ لگا دی۔ نیچے سے اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر بالکل اندھیرا تھا، ہلکی سی بھی لائٹ نہیں تھی۔ انمول جیسے ہی آگے بڑھی پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ انمول کو اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، ٹارچ اور موبائل دونوں بیگ میں تھے۔ انمول کو گھبراہٹ ہونے لگی، وہ کانپنے لگی۔ اس کے بیگ کندھے سے نیچے زمین پر گر گیا۔ اسے ایسے لگا اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اسی وقت اسے سامنے سے برہان کی آواز سنائی دی۔ مس انمول، آپ جہاں ہیں وہیں رہنا، ابھی لائٹ آ جائے گی۔ انمول کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ برہان کی آواز سن اس کی طرف آگئی، اس کے گلے لگی۔ برہان اس آواز پر بکھلا سا گیا۔ وہ انمول کا نرم نازک بدن محسوس کر کے فریز ہو چکا تھا اور انمول خود سے دور بھی نہیں جھٹک پایا۔ انمول کو گھبراتے ہوئے اس کے گلے لگی، کس کے اس کے گلے لگی تھی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ برہان نے بے خودی میں انمول کو خود میں بیچ لیا اور انمول کے جسم کی نرمی محسوس کرنے لگا۔ برہان جس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا، جس کے جذبات برف کے ہو چکے تھے، انمول کے گلے لگتے ہی اس کا دل 440 کی سپیڈ سے دوڑنے لگا۔ اس کے جذبات بے لگام ہونے لگے۔ وہ کچھ گل کر جاتا اگر لائٹ نہ آتی، تو لائٹ کے آتے ہی سارا گھر جگمگا گیا۔ برہان نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور انمول کو بازوں سے پکڑ کر خود سے دور کرنا چاہا، لیکن انمول اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے کارپیٹ پر گر گئی۔ یہ دیکھ برہان کے دل کو جھٹکا سا لگا۔ وہ فوراً نیچے بیٹھا انمول کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اسے پکارنے لگا، انمول، انمول، آنکھیں کھولو انمول۔ برہان اس کا چہرہ تھپتھپانے لگے، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگان ہو گئی تھی۔ برہان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر لٹایا اور انمول کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ برہان کی نظر جیسے انمول کے گلے میں پڑے، اس نے فوراً نظریں چرائیں۔ میکسی کے بڑا گلا ہونے کی وجہ سے انمول کی نشیبوں فراز نظر آ رہے تھے۔ برہان نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پورے کا پورا انمول کے چہرے پر پھینک دیا۔ وہ چڑچڑا ہو رہا تھا، اس کے جذبات انمول کو دیکھتے ہی بے لگام ہونے لگے تھے۔ چہرے پر پانی پڑتے ہی انمول ہوش میں آنے لگی، اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے برہان کو دیکھا تو برہان کے چہرے پر ماسک لگائے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مس انمول، یہ کیسی حرکت تھی؟ آپ ایسے کیسے میرے گلے لگ سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں میں لڑکیوں سے دور رہنا پسند کرتا ہوں، اس نے غصے سے انمول کو گھورتے ہوئے کہا۔ انمول شرمندہ سی سر جھکا کر بیٹھی۔ آپ کو اس حرکت کی سزا ملے گی مس انمول، برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سوچ چکا تھا انمول سے نکاح کرے گا، نہیں تو اس سے کچھ گناہ ہو جائے گا۔ وہ انمول کے لیے اپنے دل میں بنتے جذبات کو اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ بنا نکاح کے انمول کے ساتھ مشن پر کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انمول نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انمول کو لگا برہان اسے اس مشن سے نکال دے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی برہان اسے ایسی سزا دینے والا تھا جس کا سن کر وہ شوق ہونے والی تھی۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کرنا ہوگا مس انمول۔ برہان کی بات سن انمول کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انمول کے خواص باختہ ہو کر کہا۔ انمول کو خواص باختہ دیکھ برہان گہرا مسکرایا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کرنا ہوگا مس انمول، یہ آپ کی سزا ہے اور جو آپ ہر حالت میں ایکسپٹ کرنی ہوگی۔ برہان نے سرد و سپاٹ آواز میں کہا۔ انمول پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پلیز آپ مجھے کوئی اور سزا دے دیں، انمول نے پریشانی سے کہا، اور اسے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس کی گھر والوں کو پتہ چل جاتا تو بہت ناراض ہوتے۔ آپ کے لیے یہی سزا ٹھیک ہے مس انمول، ابھی بیوٹیشین آ کر آپ کو تیار کرے گی، آپ آرام سے تیار ہو جائیں، کوئی گڑبڑ مت کرنا، میں باہر ہوں۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ انمول پریشان سی بیٹھی رہی، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی غلطی تھی تو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے تھی۔ انمول یہ سب سوچتی رہی۔ 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک لڑکی کمرے میں برائڈل ڈریس لے کر آئی، اسے بیڈ پر رکھو اور چلے گی۔ اس کے جاتے ہی 30 سالہ بیوٹیشین لڑکی کمرے میں آئی۔ میم آپ کا ڈریس چینج کر لیں، پھر میں آپ کا میک اپ کرتی ہوں، بیوٹیشین نے کہا تھا۔ انمول چپ چاپ ڈریس اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو بیوٹیشین آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ انمول نے جب برائڈل لہنگا چولی پہنی تھی، چولی بہت چھوٹی تھی جس کی وجہ سے انمول کے دودھ کی طرح پتلی سفید پتلی کمر نظر آ رہی تھی۔ پیچھے سے چولی کی ڈوری باندھی گئی تھی جو بہت ڈھیلی تھی، جس کی وجہ سے چولی کے گلا بہت بڑا لگ رہا تھا، چولی کے بازو نہ ہونے کے برابر تھے۔ انمول کنفیوز سی کندھے پر دوپٹہ ڈالے ہاتھوں سے لہنگا سنبھالتی ہوئی آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ انمول کو اس ڈریس میں الجھن ہو رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی برہان اس کے لیے ایسا ڈریس بھیجے گا جس میں اس کا سارا بدن نظر آ رہا تھا۔ بیوٹیشین نے انمول کا میک اپ کیا اور چلی گئی۔ انمول کنفیوز سی تیار ہو کر اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اگر کوئی لڑکی بھی اسے دیکھ لیتی تو اس کی دیوان ہو جاتی۔ برہان کمرے میں داخل ہوا، انمول کا ہوش شرابہ حسن دیکھ کر نظر چرا گیا۔ ابھی وہ اس کی نکاح میں نہیں تھی جو وہ اسے نظر بھر کر دکھتا۔ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک لیڈیز چادر تھی، اس نے انمول کے پاس بیڈ پر رکھی۔
یہ اور لوگ نکاح ہوا اور کچھ لوگ نکاح پڑھوانے کے لیے کمرے میں آ رہے ہیں۔ فرحان نکاح ہوا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ انمول نے اچھے سے چادر سے خود کو ڈھانپ لیا۔ نکاح ہوا اور فرحان کی کچھ دوست کمرے میں داخل ہوئی۔ نکاح پڑھایا جانے لگا۔ جب انمول نے اسے جاد و قبول پوچھا گیا تو انمول فرحان کے باپ کے نام پر سفیان مل کا نام سن کر شاکڈ ہوئی۔ وہ اس بات پر توجہ بھی نہیں دے پائی تھی کہ اس وقت یہاں اس کا بھائی بھی موجود تھا، جو پیار سے اسے دیکھ رہا تھا، جو خود اس کا نکاح اپنے دوست سے کروا رہا تھا۔ پھر سے جب انمول سے پوچھا گیا تو اس نے قبول ہے بول دیا، بنا سوچے سمجھے۔ اس وقت سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کا نکاح فرحان سے پڑھایا جا چکا تھا۔ وہ پل میں انمول کبیر سے پاشا سے انمول فرحان بن چکی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھی۔ فرحان نکاح ہوا، اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ انمول کو فرحان پر غصہ آنے لگا۔ اس نے کھینچ کر چادر کو دور پھینکا اور کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگانے لگی۔ فرحان سب کو CF کر جب کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر ماسک نہیں تھا۔ انمول نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن اس کا چہرہ دیکھ اس کے چہرے پر حیرانگی بھرے تاثر چھائے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انمول نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے ہاسپٹل لے جانے والا فرحان ہی اس کا باس مینیجر فرحان ہے، جو اس کے اب شوہر بن چکا ہے۔ میں اس لیے یہاں ہوں کیونکہ میں ہی میجر فرحان ہوں، انمول فرحان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر انمول کے پور کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ سفیان مل کے بیٹے ہیں؟ انمول نے غصے سے کہا۔ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، اوپر سے اس کے چہرے پر غصہ تو اور بھی پیارا لگ رہا تھا۔ فرحان جو خود پر بند باندھے کھڑا تھا بے خود ہو کر آگے بڑھا، انمول کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جگڑ لیا۔ انمول اس افعال پر بکھرا سی گئی اور اس کو خود سے پکڑ سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنی جان جاتی ہی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کی جان تو تب فنا ہوئی جب فرحان کا دوسرا ہاتھ اس کی پتلی کمر پر رینگنے لگا۔ انمول گرنے والی تھی، لیکن فرحان کے ساتھ اس ہاتھ نے اسے گرنے نہیں دیا۔ فرحان نے اسے کمر سے زور سے پکڑ کر خود نے جگڑ لیا۔ انمول کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا، لیکن فرحان تو جیسے سب کچھ بھول گیا۔ وہ شدت سے انمول کی ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ فرحان کے اس کے ہونٹوں کو زیادہ بشی تو اس کی گردن پیار سے چومنے لگا۔ انمول رونے والی ہوگی، پلیز بس کہنے میں مر جاؤں گی، انمول نے گھبراتے ہوئے رونی آواز میں کہا۔ تو فرحان نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور سچ میں رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ تم تو چھوٹے بچے کی طرح رونے کی تیاری کر رہی ہو انمول، فرحان نے اس کی گال کو انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے کہا۔ تو انمول نے اسے گھورا۔ تو اور کیا کروں، آپ میری جان نکال رہے ہیں، انمول نے سسو کرتے ہوئے بچوں کی طرح کہا۔ انمول کی بات سن فرحان نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ میں تو پیار کر رہا ہوں تمہیں، فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے پیار کہہ رہے ہیں آپ میرے ہونٹوں کو کھانے والے تھے، انمول نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ کر کہا، اور یہ سب بولی بالی کہ وہ اب بھی فرحان کے سینے سے لگی کھڑی ہے اور فرحان اپنے ہاتھ اس کی کمر پر پھیر رہا تھا۔ تو پھر تم بتاؤ پیار کیا ہوتے ہیں؟ فرحان نے سنجیدگی سے پوچھا اور اپنے ہاتھ سے انمول کی نازک کمر کو جگڑا تو انمول نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا کہ پیار کا ہوتا اور کیسے کرتے ہیں، انمول نے کہا اور اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن فرحان نے اپنی پکڑ اور بھی مضبوط کر دی۔ مجھے پتہ ہے، فرحان نے سنجیدگی سے کہا اور اس کی آنکھیں انمول کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تو پھر بتاؤ مجھے پیار کیا ہوتا ہے، انمول نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا اور اس وقت فرحان کے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ کنفیوز تھی۔ فرحان اس کا شوہر تھا، وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی جان لیوا قربت و شدت بھی نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ فرحان کی قربت میں یہ بھول گئی تھی کہ فرحان سفیان ملک کا بیٹا ہے۔ کا پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوما، اس طرح چومنے کو پیار کہتے ہیں، فرحان نے کہتے ہی پھر سے اس کے ہونٹوں کو چوما۔ انمول پھر سے بے جان ہونے لگی، اسے اپنی باہوں میں فرحان کی گردن میں ڈال دی۔ آپ اس طرح مجھے نہ چھوئیں، مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، انمول نے دھیمی لہجے میں کہا۔ فرحان اس کی بات سن کر گہرا مسکرایا۔ اس کا مطلب تم میرے پیار کو محسوس کرتی ہو؟ اور یہاں فرحان نے مسکرا کر کہا۔ انمول کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ میں ایسے ویسے کچھ محسوس نہیں کرتی، چھوڑیں مجھے، پھر مجھے یہ بیہودہ ڈریس بھی چینج کرنے ہیں، انمول نے غصے سے کہا اور اپنے ہاتھوں سے اسے دور کرنے لگی۔ فرحان نے اسے خود میں بھیج لیا۔ اب تم میری بیوی ہو، میرے علاوہ کسی مرد کے بارے میں سوچنا بھی مت، میں برا پیش آؤں گا، فرحان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چپ چاپ اسی سینے میں چہرہ چھپائے اس کی بات سن رہی تھی۔ یہ سچ ہے، میں سفیان ملک کا بیٹا ہوں، لیکن میں اس سے بے انتہا نفرت کرتا ہوں۔ میں آرمی میں مینیجر ہوں، اس لیے بتاتا کہ اپنے باپ کو اس کی سزا دوں گا۔ انمول نے اس کی بات سن کر اپنا سر اوپر اٹھایا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ پیار سے انمول کو دیکھ رہا تھا۔ فرحان نے دونوں ہاتھوں میں انمول کا چہرہ پکڑا، اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ ہمیں ابھی کراچی کے لیے نکلنا ہوگا، وہاں بحری جہازوں کے ذریعے ڈرگز اسمگلنگ ہو رہی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ایک چال چلنے والے ہیں، وہ ایک ہائی اسکول میں دھماکہ کریں گے
تاکہ ہمارا دھیان بڑھ جائے، ہم ڈرگ اسمگلنگ نہ روک سکیں، لیکن ہم اس دھماکے کو بھی روکنا ہے اور ڈرگس اسمگلنگ کو بھی۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا، اس بار ہم انہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، ہم انہیں چھٹی کا دودھ یاد لائیں گے انشاءاللہ۔ انمول نے سنجیدگی اور جوش سے کہا۔ برہان اس کا جوش دیکھ کر مسکرائے۔ اسے چھوڑ دیا۔ انمول برہان سے دور ہو کر کھڑی ہوگی اور ترچھی نظر سے برہان کو دیکھا جو انمول کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا حال ہے؟ اسی ڈریس کے ساتھ باہر چلی جاؤں؟ انمول نے برہان سے پوچھا تو اس نے اسے گھورا۔ سوچنا بھی مت مسز، جاؤ چینج کرو، برہان نے کہا اور روم سے باہر نکل گیا۔ پیچھے انمول چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلے گی۔ ذلان جیسے ہی گھر میں داخل ہو سامنے کبیر کو بیٹھا دیکھ ان کے پاس آ جاتا تھا۔ آج شاہین کے گھر آیا تھا۔ انمول کو دیکھنے اس کے جبڑے تنے ہوئے تھے۔ وہ شاہنواز کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ انمول نے اسے سب کچھ بتایا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا کہ کبیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈیش شاہنواز ہمارے گھر کیا کرنے آیا تھا اور آپ نے اس گھر سے گھر سے نکالا کیوں نہیں؟ ذلان کے غصے سے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا۔ ذلان کی بات سن کبیر کے پیشان پہ بل پڑے۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ذلان؟ تمہیں ہو کیا گیا؟ اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ وہ میرے محروم دوست کا بیٹا ہے۔ کبیر نے سنجیدگی پیشانی پر بل لیے کہا۔ ذلان غصے سے کھول رہا تھا۔ ڈیڈ وہ اس انسان کا بھتیجا ہے جس نے میرے انکل اور آنٹی کو مارا تھا۔ ذلان نے غصے سے چلا کر کہا۔ اس کی آواز سن شگفتہ بیگم اور پری بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ پری اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ چھپ کر کھڑی تھی۔ میں سب جانتا ہوں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، کبیر نے سنجیدگی سے دھیمی آواز میں کہا۔ ان کی بات سن ذلان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ چھا گئی۔ اس سب میں سے کوئی قصور نہیں نہ تھا، لیکن آپ کی بیٹی پر ہونے والا حملہ اسی نے کروایا تھا۔ آپ کی بیٹی کو مارنا چاہتا ہے وہ، ذلان نے چلاتے ہوئے کہا۔ یہ بات سن کبیر پاشا ہل کے رہ گئے۔ وہ جانتے تھے ذلان کبھی بھی کسی بات پر ایسے یقین نہیں کرتا جب تک خود پتہ نہ لگا لے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، اور اگر وہ اب یہ سب کہہ رہا ہے تو یہ سچ تھا۔ شگفتہ بیگم کی حالت کچھ ایسی تھی، وہ اسٹیچو بنی کھڑی تھی۔ پری ذلان کا جنون روپ دیکھ اپنے کمرے میں بھاگی، جو کہ ذلان دیکھ چکا تھا۔ کبیر پاشا سر پکڑے بیٹھ گئے۔ وہ جس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا وہی اس کی بیٹی کو مارنا چاہتا تھا۔ شگفتہ بیگم کے پاس آئی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سب میری غلطی ہے، میں سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ آستین کا سانپ ہے، کبیر پاشا نے دھیمی لہجے میں کہا۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ڈیڈ، وہ انسان ایک مافیا ہے، ہر غلط کام کرتے ہیں، کوئی بھی اس کی اصلیت نہیں جانتا، وہ ہر کسی سے چھپ کر وار کرتا ہے۔ یہ تو اچھا ہے جو مجھے اور انمول کے اس کے بارے میں سب پتہ چل گیا، آپ ٹینشن نہ لیں، میں اور انمول اسے دیکھ لیں گے۔ ذلان نے کہا۔ جانے لگا جب کبیر کی بات سن کر اسے رکنا پڑا۔ انمول کے اس سب سے دور رکھنا ذلان، وہ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھنا انمول کے لیے تاکہ میں اس کی شادی کر دوں، میں اسے کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتا، کبیر پاشا نے افسردہ ہو کر کہا۔ ذلان نے ٹھنڈی سانس لی اور پیچھے مڑ کر کبیر کے پاس آیا۔ ڈیڈ، میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ انمول کا نکاح کر دیا ہے آج، وہ آرمی میں مینیجر ہے، اس کا نام برہان ہے، بہت اچھا لڑکے ہے اور انمول کو پسند بھی کرتا ہے، اب آپ انمول کی ٹینشن لینا بند کر دیں، ذلان نے کہا اور اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ آپ کو ذلان کے اس قدم پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا کبیر؟ شگفتہ بیگم نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر شگفتہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ذلان نے جو کیا صحیح کیا ہے، نہیں تو میں ساری زندگی انمول کے لیے رشتہ دیکھتے رہتا اور وہ انکار کرتی رہتی۔ رہی شاہنواز کی بات تو اور ذلان اسے دیکھ لے گا، میں اب بے فکر ہوں کہ میری بیٹی اپنے گھر کی ہوگی ہے، کبیر نے ریلیکس ہو کر کہا۔ شگفتہ بیگم بھی ریلیکس ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے آخر کیا ہونے والا ہے۔ لندن دانیہ اسٹور نما کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ قسمت نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا جو اس سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ خوش خوش اپنے شوہر کے ساتھ لندن آئی تھی۔ وہ احمد کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے دو بچوں کو دیکھ کر شوق ہوئی جو احمد کو پاپا بلا رہے تھے۔ پھر ایک لڑکی باہر آئی جو کہ 31-32 سال کی ہوگی۔ وہ آگے بڑھ کر احمد کے گلے لگی، لیکن جب اس نے دانیہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے نازک گال پر تھپڑ مارا۔ تم نے زبردستی شادی کر لی میرے شوہر سے، کیا اتنا شوق تھا تمہیں سوتن بننے کا کہ اب میں بتاتی ہوں کہ تمہیں سوتن ہوتی کیا ہے۔ اس نے غصے سے کہا، اس کے بالوں سے پکڑ گھسیٹتے ہوئے لے گئی اور اسٹور روم میں بند کر دیا۔ احمد سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہیں رنگی، جیسے وہ سب جانتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ دانیہ تب سے روئی جا رہی تھی، پورا ایک دن رات گزر گئی اسے اسٹور میں بند ہوئے، تب سے وہ روئی جا رہی تھی۔ کسی نے دروازہ کھول کر اس سے کھانے تک کا نہیں پوچھا۔ وہ بھوک پیاس سے نڈال ہو رہی تھی اور رونے کی وجہ سے کی حالت غیر ہو رہی تھی، بے ہوش ہونے کی تھی۔ اسے تھوڑی سی امید تھی کہ شاید احمد سے یہاں سے نکال لے، شاید وہ اس سے محبت کرتا ہو، لیکن اس کی یہ خام خیالی ہی جلدی رو گئی جب دروازہ کھول کر احمد کمرے میں داخل ہوا۔ دانیہ کو لگے اسے یہاں سے نکالنے لگا، جسے کھانے کا کچھ دے گا پینے کو۔ احمد آگے بڑھا، اس نے دانیہ کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ زبردستی شروع کر دی
اور اس کو جسم کو نوچتا ہے وہ بے ہوش ہوگی، لیکن وہ ظالم پھر بھی نہیں رکا۔ اس کے جسم کو ادھڑ کر رکھ دیا، اس کے جسم کو۔ اس نے اس کی بات کو ایمان نہیں رکھا کہ اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ وہ جب اس سے دور ہوا تو لہو لہان بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے دانی کے جسم کو نفرت سے ایک نظر دیکھا اور اسٹور سے باہر نکل گیا، بنا یہ سمجھے کہ وہ ایک معصوم جان کے ساتھ کیا کر آیا ہے۔ اس نے تو اس کی عزت تار تار کرنے کے بعد اس پر کپڑا بھی نہیں ڈالا تھا۔ کتنا ظالم انسان تھا وہ، جس سے وہ معصوم پیار کرتی تھی، جس پر اسے بھروسہ تھا، لیکن آج اس کا مان، بھروسہ، محبت، عزت سب کا قتل ہو چکا تھا۔ وہ بے یار و مددگار پڑی تھی، اس کے شوہر نے ہی اسے سب کچھ چھین لیا تھا۔ جہانگیر ہاں لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ مسز جہانگیر سو رہی تھی، اچانک وہ چلا کر اٹھی، دانیہ دانیہ جہانگیر، میری دانیہ کو کچھ ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ رو رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی، وہ زخمی حالت میں پڑی ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ روتے ہی بول رہی تھی۔ جہانگیر خان نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائی، اسے چپ کرانے لگا۔ کچھ نہیں ہو ہماری بچی کو، بالکل ٹھیک ہے، میری بات ہوئی تھی احمد سے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ جہانگیر خان نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی، وہ کہا تو بس روئی جا رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا وہ زخمی حالت میں تھی، اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ مسز جہانگیر روتے ہوئے کہا۔ جہانگیر خان بھی تھوڑے بہت پریشان ہوئے، لیکن ان کی بات ہو چکی تھی احمد سے، جس نے کہا دانیہ بالکل ٹھیک اور خوش ہے، اس لیے مطمئن تھے، آپ نے بس رونا خواب دیکھا ہے، ہماری بیٹی ٹھیک ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ جہانگیر خان نے انہیں تسلی دی تو کچھ ریلیکس ہوئی، وہ لیٹ کی، لیکن ان کا دل اب بھی کہہ رہا تھا کہ ان کی بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ انہیں لاہور سے کراچی پہنچنے میں 4 گھنٹے لگے۔ فرحان نے گاڑی ایک بلڈنگ کے باہر پارک کی، پارک کے ہوئے وہاں پر کوئی نہیں تھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے انمول کو دیکھا، گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، گاڑی کے دروازے کے ساتھ ساتھ ٹکائے رہی تھی۔ فرحان نے اسے سیدھی کی اور اس کا سیٹ بیلٹ کھولنا چاہا، لیکن انمول کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نیند سے بھری آنکھوں سے برہان کو گھورا۔ میرے نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھا رہے تھے آپ؟ انور نے کہا تو برہان نے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں اس وقت ایسا کچھ نہیں سوچ رہا، گاڑی سے باہر نکلو، ہمیں اندر اپنے فلیٹ میں جانا ہے۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ گاڑی سے باہر نکلا، انور بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ برہان نے گاڑی سے بیگ نکال کر گاڑی کو لاک کی اور ایک ہاتھ سے بیگ کو پکڑا اور دوسرے سے انمول کا ہاتھ پکڑ کر بلڈنگ کے اندر چلا گیا۔ وہ لفٹ کے ذریعے 14 منزل پر پہنچے۔ برہان نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور دونوں اندر داخل ہوئے۔ انمول چپ چاپ برہان کے ساتھ چل رہی تھی، اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ برہان نے بیگ کو سائڈ پر رکھا اور انمول کی طرف متوجہ۔ انمول، برہان نے دھیمی آہیں دینے والے لہجے میں انمول کو پکارا۔ انمول نے آدھا کھلی آنکھوں سے برہان کو دیکھا، وہ محبت پاش نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انمول، آج ہم نے جنگ لڑنی ہے، اس میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم اپنا خیال رکھنا، جیسے اب نہ ڈر ہو ایسے ہی نہ ڈر رہنا، کسی سے بھی نہیں ڈرنا، اپنے دشمن کو ان کی اوقات یاد دلاتی رہنا۔ برہان نے سنجیدگی سے کسی بات سن انمول کی نیند بخش سے اٹھ گئی، آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی، وہ آگے بڑھ کر برہان کے گلے لگ گئی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم دونوں مل کر دشمن سے لڑیں گے، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، انمول نے سنجیدگی سے کہتے ہی برہان کی تھوڑی کو چوما۔ برہان انمول کی اس حرکت کو دیکھ کر فریز ہوا، یہ پہلی بار ہے کہ انمول نے خود اس کے پاس آئی تھی۔ اب تم میرا فائدہ اٹھا رہی ہو، برہان نے کہا تو انمول نے اپنی بری آنکھوں سے اس کی بلی آئیز میں دیکھا۔ میں آپ کا فائدہ نہیں اٹھا رہی، آپ کو ہمت دے رہی ہوں، انمول نے کہتے ہوئے اس سے دور ہی، لیکن برہان نے اسے خود سے دور ہونے نہیں دیا۔ ارے خود میں بیج لیا، تم اپنے خیال رکھنا، میری خاطر میں جانتا ہوں تم میں کہ کئی بار چوٹیں کھا چکی ہو، پلیز اس بار زخمی نہ ہونا، برہان نے کہتے ہی نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ جاؤ سامنے کے کمرے میں جا کر سو جاؤ، برہان نے کہا، اپنا لیپ ٹاپ لے کر صفحے پہ بیٹھ گیا۔ انمول نے جاتے ہوئے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر سو جائیں۔ انمول اس کے پاس صفحے پہ بیٹھی۔ میں سفیان ملک کے گھر میں لگے کیمرے ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ دیکھ سکوں وہ اب کیا پلان کر رہا ہے۔ برہان نے بنا انمول کی طرف دیکھتے ہوئے ٹائپنگ کرنے لگا۔ شاید آپ نہیں جانتے، میں ایک ماہر ہیکر ہوں، جو کوئی اور ہیکر نہیں کر سکتا وہ میں ہیک کر سکتی ہوں، انمول نے سنجیدگی سے کہا تو برہان حیرانی سے انمول کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ چلو پھر دکھاؤ مجھے اپنا کمال، برہان نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ انمول کو دیا۔ انمول کی دودھ کی طرح پتلی سفید پتلی انگلیاں مشین کی طرح پر چلنے لگی۔ وہ 5 منٹ میں سفیان ملک کے گھر کے سارے کمروں کی فوٹیج سامنے تھی۔ برہان نے امپریس ہونے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ انمول نے لیپ ٹاپ کو برہان کی طرف گھمایا۔ کیسا لگا میرے کام، انمول نے پوچھا۔ زبردست، برہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساری فوٹیج دیکھنے لگا، تمہیں دیکھ کر نہیں لگتا تم کس چیز سے ڈرتی ہوگی، برہان نے مجھے انمول کے چہرے پر سایہ سے لہرایا۔ مجھے کبھی کبھار اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کل بھی اس اندھیرے میں ڈر گئی تھی اور آپ کے گلے لگ گئی تھی۔ انمول کی بات سن برہان نے اس کا چہرہ پکڑ کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ انمول اس کے کندھے پر ہاتھ مارنے لگی۔ کچھ دیر بعد برہان نے انمول کے ہونٹوں کا آزادی بخشی تو انمول نے نمی میں سانس لینے لگی۔ آپ آج کئی بار میرے ہونٹوں پر ظلم کر چکے ہیں، دیکھو میرا ہونٹ بھی سوج گیا ہے
انور نے ہونٹ باہر نکال کر برہان کو دکھانے لگی، جس سے برہان جس کی نظر اس کے ہونٹوں پر تھی، اس نے آگے ہو کر پھر سے اس کے ہونٹوں کو چوما۔ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، چومنے کے لیے نہیں کہہ رہی، انور نے غصے سے کہا اور روم میں چلی گئی۔ اس کے جاتی برہان دوبارہ ساری فوٹیج دیکھنے لگا اور اس میں ایسا کچھ بھی اس نے نہیں دیکھا سنا جس کی وجہ سے اس سے بے انتہا غصہ آنے لگے۔ اس نے لیپ ٹاپ کو زور سے بیڈ پر رکھا اور اسی کمرے کی طرف چلا گئی جس میں 9 سونے کی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو انور گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پہ جا کر لیٹ گیا اور انمول کو باتیں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ہوئی ڈور کی طرح اس کی باہوں میں آسمائی۔ اس نے انمول کو خود میں بیچ لیا۔ میں شاہ کو تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گا۔ اسے تم نے تکلیف دی تھی نا، میں اسے 100 گنا زیادہ تکلیف دوں گا۔ برہان نے دل میں انمول سے کہا۔ فوٹیج میں شاہ کو ایسی بہت سی باتیں کرتا دیکھ چکا تھا جو انمول کے بارے میں تھی۔ برہان بہت کچھ سوچتا ہو نیند کے گوش میں چلا گیا۔ پہلی بار ہوا تھا وہ سکون کی نیند سویا تھا، نہیں تو اس سے کبھی بھی رات کو سکون کی نیند نہیں آتی تھی۔ لندن احمد کو سٹور سے باہر نکلتے احمد کی بیوی انم نے سٹور کی طرف بڑھی۔ جب اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دانی کو اس طرح زخمی دیکھ فوراً آگے بڑھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اس پر ڈالا اور اس کی نوز چیک کی تو بہت سلو چل رہی تھی، جیسے ابھی رک جائے گی۔ اس کا دل دھاڑے مارنے کو کر رہا تھا۔ یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ دانی کو سٹور میں بند نہ کرتی تو اس کے ساتھ احمد بھیڑیوں کی طرح پیش نہ آتا۔ اور جانتی تھی دانی معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی اس کے شوہر کی ہے جس نے پیسوں کے لیے دانی سے شادی کی۔ لیکن وہ کیا کرتی، وہ اپنی سوتن کو دیکھ کر غصہ ہو گئی تھی۔ اس کے ایک قدم سے ایک معصوم کا سب کچھ لٹ گیا۔ وہ بھاگ کر گئی اور ایک ڈریس لے کر آئی اور اسے اپنی نوکرانی کو ساتھ لے کر آئی۔ دونوں نے دانیوں کو کپڑے پہنائے۔ پہناتے وقت دونوں کی آنکھیں بہہ رہی تھی۔ پھر دونوں نے دانیوں کو اٹھا کر انم کی گاڑی میں ڈالا اور انم اسے ہسپتال لے گئی۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ جب ہسپتال پہنچی کوئی بھی ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے یہ پولیس کیس ہے، ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن بلا ہو انم کی آنٹی رشما کا جس کا بیٹا پولیس میں تھا، جس نے ہاسپٹل آ کر کچھ پیپرز دکھائے، تب جا کر ڈاکٹرز نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کیا۔ لیکن کچھ دیر بعد جونیئر ڈاکٹر نے انم کے پیروں سے زمین نکال دی۔ اس حادثے کا اثر دانی کے دماغ پر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کومے میں چلی گئی ہیں اور ہم آپ کو چھوٹی تسلی نہیں دے سکتے۔ وہ جلدی کومے سے باہر آ جائیں گی۔ اس میں کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں، کچھ مہینے یا پھر کچھ سال۔ وہ آئی سی یو یا باہر آ کر کرسی پہ بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ آصف نے اسے روتا دیکھ تو اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا انم، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا وہ لڑکی ٹھیک ہے؟ آصف کی بات سن انم نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے آصف، میں ہی وہ انسان ہوں جس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس معصوم کی زندگی تباہ ہوئی، وہ کومے میں چلے گی۔ یہ بات سن آصف کو بے انتہا ہمدردی ہوئی۔ اس لڑکی سے اس نے دانیہ کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آئی سی یو کی طرف آئی، اپنے قدم بڑھائے، اندر داخل ہوا، لیکن بیڈ پر پڑے وجود کو دیکھ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ دانیہ، اس کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی۔ اس نے آگے بڑھ کر غور سے دانی کے چہرے دیکھا کہ شاید وہ کوئی اور ہو، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کا دل کو دھچکا لگا کہ وہ دانیہ تھی، اس کی پہلی محبت، جس سے وہ قارش سے بے انتہا کرتا تھا، لیکن کبھی کہہ نہ پایا اور لندن آ گیا۔ لیکن اب اسے سب کچھ جاننا تھا کہ دانیہ کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا اور کس نے کیا۔ اس نے دانیہ کے ہاتھ کو پکڑ کر چوما اور دانیہ کے بند آنکھوں کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے مجرم کو بے انتہا شفاق موت دوں گا دانیہ، میں تمہیں انصاف دلا کے رہوں گا، آصف نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور آئی سی سے باہر آیا۔ وہ باہر نکلتے ہی انم کے پاس گیا۔ انم، مجھے سچ بتانا کہ دانیہ کے سارے کو اس نے کیا اور کیوں کیا؟ آصف نے پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا انم سب جانتی ہے۔ انم نے آصف کی بات سن کر سر جھکا لیا کسی مجرم کی طرح۔ مجھے سچ سے بتاؤ انم، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، آصف نے غصے سے کہا۔ یہاں بہت لوگ ہیں، ٹیرس پر چلتے ہیں، تمہیں وہاں سب سچ سے بتاؤں گی، انم نے کہا اور دونوں ٹیرس پر چلے گئے۔ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ انم اسے سب بتاتی جا رہی، جس طرح احمد نے دانیہ سے شادی کی اور آگے آگے جو اس نے انم نے دانیہ کے ساتھ کیا۔ آصف جیسے سنتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہوتا جا رہا تھا۔ انم نے جیسے ہی بات کی، آصف نے زور سے انم کے گال پر چانٹا مارا۔ تم جیسی عورتیں ہی دوسروں کی زندگی برباد کرتی ہیں، کتنی سیلفش ہو تم تو مر نہ جانا ہی چاہیے، ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی تم نے۔ آصف نے چلا کر رہا۔ انم گال پر ہاتھ رکھے جوڑ جا رہی تھی۔ میں اب کیا کروں آصف، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، انمول نے ڈرتے ہی کہا۔ آصف نے ایک نفرت بھری نگاہ انم پر ڈالی۔ تم ایک کام کرو، اپنے نامرد شوہر سے طلاق لے کر کے پیپر سائن کرواؤ اور دانیہ کو اس کے ظالم کی نظروں سے بھی نہیں آنے دو گی۔ تم دانیہ کو طلاق دلواؤ احمد سے، اگر تم نے یہ کام کر دیا میں تمہارے شوہر کو زندہ چھوڑ دوں گا، اگر تمہیں بھی معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے یہ کام نہیں کر پائی تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے شوہر کو کتوں کی موت ماروں گا، اس کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔
سمجھیے وہ جو بن سکتا تھا کرو، آج دانی کو طلاق ہونی چاہیے ورنہ تمہارا کل کا سورج نہیں دیکھ سکے، شوہر تمہارا کل کا سورج نہیں دیکھ سکے گا، آصف نے سرد و سپاٹ آواز میں کہا اور چلا گیا۔ پیچھے انم نے پختہ ارادے سے گھر جانے کا فیصلہ کیا کہ وہ دانی کی طلاق کروا کر رہے گی احمد سے، وہ بھی آج۔ دانیال اور اس کے دوستوں کو ایک گینگ نے پیسے دیے تھے کہ کراچی کے ہائی اسکول میں بم لگانے کے۔ وہ اس وقت اس اسکول میں تھے اور بم لگانے والے تھے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اسی وقت اس کا ایک دوست بے جان ہو کر نیچے گر گیا۔ اس نے ٹرائی سے دیکھا تو اس کے دل کی جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ اسے دل کے مقام کو گولی ماری گئی تھی۔ اس وقت اس کے دوسرے دوست بھی بے جان ہو کر نیچے گر گئے۔ اس طرح اس کے 5 دوستوں کو گولیاں ماری گئی جو کہ سائنڈرز لیگی پستول سے ماری گئی تھی۔ دانیال اور اس کے 2 دوستوں کے علاوہ باقی سارے لڑکے مارے گئے تھے۔ ان تینوں نے اپنی پستول نکالی اور ہر طرف فائر کرنے شروع کیے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جو ان پر فائر کر رہا تھا اسے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک اسپیشل اینی کی وجہ سے وہ اس نے لگائی ہوئی تھی، اس نے اس لڑکے کے دل کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ اس طرح دانیال کے آخری 2 دوست ساتھی بھی موت کی نیند سو گئے۔ اسی وقت دانیال نے اس کی طرف گولی چلائی جو کہ اس نے ایسے ہی چلائی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ انہیں گولی مارنے والا اس طرف سے گولی چلا رہے ہیں۔ برہان کو گولی لگنی ہماری تھی کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر دوسری طرف کھینچ لیا۔ آپ دھیان نہیں رکھ سکتے، اپنے آپ کو گولی لگ جاتی۔ برہان نے انمول کی آواز سے ان کو چونکا۔ انمول کو سطح چھوڑ کر یہاں آیا تھا، لیکن شاید وہ اپنی بیوی کو اچھے سے نہیں جانتا تھا کہ وہ ایول ہے، ایسے نہیں بنے گی تھی۔ وہ نیند میں بھی محتاط رہتی تھی تو وہ کیسے نہ جانتی کہ اس کے برینڈ نیو شوہر اپنے پستول لے کر دشمنوں کی بینڈ بچانے والا ہے۔ برہان کے جاتے ہی انمول اٹھ کر تیار ہوئے، اپنے پستول لیے برہان کے پیچھے نکل گئی اور اب وہ اس کے پاس تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو گہری نیند سو رہی تھی۔ برہان نے حیرانی سے، آپ ابھی مجھے اچھے سے نہیں جانتے۔ برینڈ نیو شوہر، انمول نے کہا اور دانیال کی طرف دیکھا جس کی پستول کی گولیاں ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جان جاؤ گا برینڈ نیو بیوی، برہان نے کہا۔ اس نے بھی دانیال کی طرف دیکھا اور اس پر فائر کرنا چاہا۔ انمول نے اس کی پستول پکڑ لی۔ برہان نے شدت کہا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے گولی مارنے دو، اس سے وہ بھاگ جائے گا۔ تم شاید نہیں جانتے ہو برہان، یہ وہ انسان ہے جس نے مجھے چاقو مارا تھا۔ اس چیز کا تو میں بدلہ لے کر رہوں گی۔ انمول نے کہا، دانیال کی طرف بڑھی۔ برہان بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ انمول نے اپنا چاقو نکالا اور اس کو گردن سے پکڑ کر سرسامنے موقع دیے بغیر اس کے پیٹ میں چاقو سے زور سے مارا۔ دانیال کی چیخ نکل گئی۔ انمول نے 3-4 بار اس طرح سے اس کے پیٹ میں چاقو مارا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا سر پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کی گردن کو توڑ دیا۔ وہ جان ہو کر نیچے گر گیا۔ انمول نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے ڈیڈ باڈی پر ڈالی اور پھر برہان کو دیکھا۔ برہان انمول کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنی ظالم ہو تم، اسے کتنی صفاقی سے مارا ہے تم نے، برہان نے کہا تو انمول نے اسے گھورا۔ ہاں ہوں میں ظالم، انمول نے کہا اور اپنا چاقو ان مرے ہوئے لڑکوں کے کپڑوں سے صاف کیا اور اپنے جوگرز میں ڈال دیا۔ تمہیں تو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پھر تم اندھیرے میں یہاں کیوں ہو؟ برہان نے پوچھا تو انمول نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھا مجھے کبھی کبھار ڈر لگتا ہے، ویسے بھی مجھے اندھیرے میں سب نظر آتے ہیں، اس اینک کی وجہ سے۔ انمول نے اپنی آنکھوں پر لگائی اینک کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے لگانے سے مجھے سب کچھ دکھائی دیتا ہے اور مجھے ڈر نہیں لگتا۔ جب مجھے کچھ نظر نہیں آتا اندھیرے میں تب مجھے گھبرا جاتی ہوں۔ انمول کی بات سن برہان نے انمول کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ تو پھر تمہیں ہر وقت اپنے ساتھ ایسی 3-4 اینکیں رکھنی چاہیے۔ برہان کی بات سن انمول کے چہرے کی مسکراہٹ چھا گئی۔ 10 اینکیں تو اس وقت میرے پاس ہیں جو کہ میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہوں، اور گھر میں 1000 اینکیں میں نے خرید کے رکھی ہوئی ہیں۔ کتنی فضول خرچ ہو تم، اتنی اینکیں خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ لگتے ہے ایسی اینکیں بنانے والی کمپنی کی ساری اینکیں تم نے ہی خریدی ہوں گی۔ برہان کی بات پر انمول کے مارکس کے اوپر سے برہان کی ناک کھینچی۔ آپ کو کتنا جاننے لگے ہیں مجھے؟ میرے پاس جتنا پیسہ ہے نا اس کا 1% بھی نہیں ہے جو میں نے ان اینکوں پر خرچ کیا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی بزنس وومن ہے، ایک دن کا 500 کروڑ کا پروفٹ ہوتے ہیں میرا۔ انمول نے کہا تو وہاں سے باہر نکل گئی۔ پیچھے برہان بھی بوم اٹھایا اور وہ بھی باہر نکل گیا۔ کل سے انمول اس سے بات بات پر حیران کر رہی تھی اور برہان کے دل میں انمول کی محبت، جنون اور شدت بنتی جا رہی تھی۔ ذلان تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آئے۔ شگفتہ بیگم کو پریشان دیکھ کر چونکا، کیا ہوا موم، آپ اس طرح سے پریشان کیوں بیٹھی ہیں؟ ذلان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ بیگم نے ذلان کی طرف دیکھا۔ ذلان میں پری کے لیے پریشان ہوں، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، ہر وقت پریشان رہتی ہے، 2 دن سے یونیورسٹی بھی نہیں گئی، اب بھی اپنے کمرے میں بند ہے۔ اگر انمول یہاں ہوتی
تو اسے شاید کچھ بتاتی تھی، مجھے تو کچھ نہیں بتاتی یہ لڑکی، شگفتہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ زلان کی پریشانی کو بل پڑے، وہ کرسی چھوڑ کر اٹھا اور پری کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکایا لیکن کوئی آواز نہیں ہے۔ پھر زلان نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھول گیا۔ وہ اندر داخل ہوا، کوئی اندر نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زلان جا کر صفحے پہ بیٹھ گیا اور پری کے نکلنے کا ویٹ کرنے لگا۔ اسی وقت پری موبائل کی بیل بجی۔ زلان نے اٹھ کر پری کے موبائل اٹھایا کر دیکھا۔ اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ پری کے موبائل کا کوئی لاک ہی نہیں تھا۔ کتنی بیوقوف ہے یہ لڑکی، ایسے تو کوئی بھی اس کے موبائل کا استعمال کر سکتا ہے۔ لوکیشن گرل، فولیشنز گرل۔ زلان نے جیسے ہی میسج کھولا اس کی پیشانی میں بل پڑتی گئی۔ زلان نے اسے بہت سے میسج پڑھے جس میں پری کو بلیک میل کیا گیا تھا، وہ بھی ان کمروں کی فوٹیج کا کہ وہ جو کیمرے زلان نے اتار دیے تھے جن میں کوئی فوٹیج تھی ہی نہیں۔ زلان نے وہ چیٹ ہسٹری اور نمبر اپنے موبائل میں ٹرانسفر کیا اور پری کے موبائل سے اس نمبر کو بلاک کر دیا اور ہسٹری ڈیلیٹ کر دی۔ زلان کو یہ سوچ کر افسوس ہوا پری نے اسے کچھ نہیں بتایا، سب کچھ اکیلے جلتی رہی۔ وہ اور خود پر بھی افسوس ہوا کہ اس نے اسے سامان اور بھروسہ بخشا ہی نہیں تھا جو وہ اسے کچھ بتاتی، لیکن اس نے انمول کو بھی کچھ نہیں بتا دیا تو اب تک وہ یوں پریشان نہ ہوتی۔ زلان نے اسی وقت ایک فیصلہ دیا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ رشی شاور لے کر باہر آئی، اس کے لمبے بال کمر پہ پھیلے ہوئے تھے، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جس سے اس کی ساری پیٹ گیلی ہونے گئی تھی۔ اس نے ہیئر ڈرائر سے اپنے بال خشک کیے اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، گال لال لگ رہے تھے۔ اس نے پنک لپسٹک ہونٹوں پر لگائی، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا اور دوپٹے کو اچھے سے اپنے گرد پھیلایا اور باہر جانے کے لیے دروازے کی بڑھی کہ اس کی موبائل کی بیل بجی۔ اس نے ڈر کے اپنے موبائل کو دیکھا، اس کی کالی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل کو اٹھائے دیکھا، اس کا دل درد دگ کر رہا تھا، لیکن انمول کا وائس میسج دیکھ کر اس نے سکھ کر سانس لیا۔ میسج پڑھا، پری تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اب بڑی ہو گئی ہو، اگر کوئی تمہیں بلیک میل کر رہا ہے تو مجھے جب بائی کو بتا دیتی، خود کو تکلیف کیوں دے رہی ہو؟ اب ٹینشن نہ لینا، میں سب سنبھال لوں گی اور اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اور میری ایک بات اور بھی سن لو، تمہاری کوئی بھی فوٹیج نہیں ہے جس کی بنا پر کوئی تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ ایسا ہی کسی کی باتوں میں آ جایا کرو، اب بڑی ہو جاؤ۔ میں ماما سے بات کرتی ہوں کہ تمہاری بھائی کی شادی کر دیں، پھر بھائی ہی تمہیں ٹھیک کریں گے۔ وہ انمول کی باتیں سن کر ریلیکس ہوئی، لیکن انمول کی آخری بات سن اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ اس نے موبائل کو بیڈ پر پھینکا، اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ رکھ لیا۔ اسے زلان سے بچپن سے محبت تھی، پھر ایک حادثے نے اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تو انمول اور شگفتہ بیگم نے اس کے اور زلان کی نکاح کر دیا اور پری کو اپنے ساتھ لے آئے۔ زلان اسے ہمیشہ چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن نکاح ہونے کے بعد پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا کہ وہ پری سے نفرت کرنے لگا اور وہ بات بات پر پری کا دل توڑ دیتا تھا۔ لیکن ابھی کچھ ہفتہ مہینے سے وہ پری کا ساتھ اچھے سے پیش آ رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا اس کا پتہ تو انمول کو بھی نہیں تھا۔ زلان اپنی ہر بات انمول کو بتاتا تھا، اگر اس نے یہ بات نہیں بتائی تو اس میں ضرور کچھ تھا جو وہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ پہلے تو تمہیں انکل کے کام میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، پھر اب کیا ہوا کہ جو اتنا انٹرسٹ دکھا رہے ہو؟ شاہ نے برہان سے پوچھا۔ شاہ کی بات سن کر برہان کی پیشانی پہ بل پڑے۔ تمہیں جان کر کیا کرنا ہے؟ یہ میرے ڈیڈ کا بزنس ہے جو میں سنبھالنا ہے، تم نے نہیں۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سن شاہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تم سے زیادہ میں اس کام میں ماہر ہوں، کبھی کسی انسان کو گولی بھی ماری ہے تم نے؟ تم باتوں میں مافیا گینگ نہیں بن سکتے، اس لیے بے رحم اور شفاق ہونا پڑتا ہے جو کہ میں ہوں۔ شاہ نے فوریہ کالر جھاڑ کر کہا۔ اس کی بکبک سن انمول کو چڑ ہونے لگی۔ وہ برہان کے کان میں لگے ایئر پیس کے ذریعے ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بوم لگا رہی تھی، وہ بھی اتنی مہارت کی کوئی بھی اس پہ شک نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے بیس بدلا ہوا تھا، کوئی اسے پاس سے دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکتا یہ انمول ہے۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا اور ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ یہ لوگو پٹھا کتنی ہوا چھوڑ رہا ہے، آپ ابھی تک وہیں ہیں یا اڑ گیا؟ انمول نے پوچھا تو پھر سے انمول کی بات سن برہان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ میں نے تو کوئی چٹکلا نہیں چھوڑا۔ شاہ نے اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر چڑھ کر کہا۔ تم میرے لیے کسی چٹکلے سے کم نہیں ہو، برہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہ نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو برہان، ورنہ گولی مار دوں گا۔ شاہ نے اس کے غصے سے کالر کھینچتے ہوئے کہا۔ برہان نے ایک جھٹکے سے اپنا کالر اس کے ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے کالر سیدھے کیا۔ شاہ کی بات سن انمول کا خون کھولنے لگا۔ برہان، موقع مار کے اس گدھے کی ناک توڑ دو۔ انمول نے منہ سے شاہ کے لیے گدھے کا نام سن برہان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم ہنس کر میں مذاق بنا رہے ہو برہان، شاہ نے غصے اور سنجیدگی سے کہا۔ برہان نے سنجیدگی سے شاہ کو دیکھا۔ مجھے ایسے ہی کوئی بات یاد آ گئی تھی، چلو بہت ہوگی باتیں، کام پر دھیان دیتے ہیں۔ ہم نے وہ بوم بلاسٹ کرنے کا تھا نا،
ایک کام کرتے ہیں، اپنے تمام ورکرز کو یہاں اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور بم کا بٹن دبا دیتے ہیں۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا چاہتا تھا جب بم بلاسٹ ہو تو ڈرگز اور پیسے جل کر راکھ ہو جائیں، لیکن کسی بھی ورکرز کو کوئی نقصان نہ ہو۔ وہ بیچارے تو پیسوں کے لیے یہاں کام کرتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں اس سب میں۔ یہ کیا بچپن ہے برہان، انہیں ڈرگز اتارنے دو، میں خود بم کا بٹن دبا دیتا ہوں۔ وہاں اسکول میں بم بلاسٹ ہوگا، ساری فوج اور پولیس وہاں ہوگی، ہم آسانی سے اپنا کام کر لیں گے۔ شاہ نے خوش ہو کر کہا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ فوج تو ان کے بیچ میں ہے، وہ اپنا کام بھی کر رہی ہے۔ اس سے خوش ہوتا دیکھ برہان کا ہول کھولنے لگا۔ تمہیں ٹینشن کس بات کی شاہ، یہ سب ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا حق نہیں بنتا کہ جب ہم بم کا بٹن دبائیں گے ہمارے ساتھ، ویسے بھی پولیس اور فوج تو وہاں ہوگی، ہم یہاں آسانی سے اپنا کام کر لیں گے۔ برہان نے اس سے قائل کرنا چاہا، بالکل ویسا کر رہا تھا جیسے اس نے اور انمول نے پلان کیا تھا۔ اس میں ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے بلا لیتا ہوں۔ شاہ نے سوچتی ہوئی کہا، اشارے سے ایک ورکر کو اپنے پاس لایا۔ جاؤ تمام ورکرز کو یہاں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ شاہ نے اس ورکر سے بھیجا۔ 5 منٹ میں تمام ورکرز ان کے پاس اکٹھے تھے، انمول بھی ان میں شامل تھی۔ برہان نے انمول کو دیکھ کر آنکھ ماری تو انمول نے بڑی بڑی آنکھیں کر کے اسے دیکھا۔ وہ انمول کی آنکھوں دیکھ پہچان چکا تھا کہ وہ انمول ہے۔ انمول نے بلیک لینس لگائے ہوئے تھے، لیکن انمول کی آنکھیں تو وہی تھی، بڑی بڑی غزلی آنکھیں جنہیں برہان ہزار آنکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ آپ بٹن دباؤ، برہان نے شاہ سے کہا تو اس نے بٹن دبا دیا۔ بٹن دبانے کی دیر تھی، تمام بحری جہازوں میں بلاسٹ ہونے لگے اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ایک باکس اڑتا ہوا شاہ کی طرف آیا، اس کی ٹانگ پر زور سے لگا اور اپنا سب کچھ جلتا دیکھ اتنے صدمے میں تھا کر درد محسوس ہی نہیں کر پایا۔ انمول نے مسکرا کر سب کچھ جلتا ہوا دیکھا اور آرام سے وہاں سے نکل آئی۔ لوٹ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب شاہ اور برہان ہی تھے وہ جو وہاں تھے۔ شاہ سر پکڑے بیٹھ گیا۔ برہان یہ سب کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے، پر وہ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے بھی شاہ کے ساتھ رہنا تھا، ورنہ شاہ کو اس پر شک ہو سکتا۔ شاہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ ہماری ساری ڈرگز اور پیسے جل کر راکھ ہو گئے، ضرور ہمارے بیچ کوئی غدار ہے۔ برہان نے غصے سے شاہ سے پوچھا تو شاہ کھڑا ہو گیا اور برہان کو دیکھا۔ شاہ کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی خون نکل جائے گا۔ مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا ہے، لیکن جس نے بھی کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ شاہ نے چلا کر کہا، پاگل ہونے کو تھا، 50,000 کی کروڑ کی ڈرگز جل کر راکھ ہو گئی تھی جو شیخ نے سمندر کے ذریعے بھیجی تھی، اور 50,000 کروڑ جل کر راکھ ہو گئے تھے جو یہ شیخ کو بھیجنے والے تھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا، اب وہ کیا جواب دے شیخ کو؟ تو پھر پتہ کرو یہ کس نے کیا ہے۔ میرا آج پہلا دن تھا، یہ سب ہو گیا، مجھے تو ڈیڈ کے پارٹنر M&A پر شک ہے، ضرور اس نے کیا ہے۔ برہان نے جبڑے بیچ کر کہا۔ انمول اس کی باتیں سن رہی تھی، ہنسی جا رہی تھی۔ ہاں آپ کیا ایکٹنگ کرتے ہیں، آپ کو تو اسکر ایوارڈ ملنا چاہیے، میں آپ کے لیے اسکرو ایوارڈ کا بندوبست کرتی ہوں۔ انمول پہلی بار اتنا ہنس رہی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے برہان کی باتیں سن کر اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے۔ برہان انمول کی ہنسی کی چلتے سن کر رک گیا، اور پہلی بار انمول کی ہنسی سن رہا تھا، اور یہ بات یقین سے کہہ سکتا تھا انمول کی ہنسی بھی انمول کی طرح لاجواب تھی۔ ویسے کیوں کرے گا بھلا؟ شاہ نے چلاتے ہوئے کہا، ویسے کرتا ہوا پاگل لگ رہا تھا، شاید صدمے میں بھی بہت بڑا تھا جو وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ تم شاید بول رہے ہو ڈیڈ M&A کو ڈرگز دینے سے انکار کرنے والے تھے، تو ہو سکتا ہے یہ اس نے کیا ہو۔ مجھے تو 100% یقین ہے کہ یہ اس نے کیا ہے۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں دیکھتا ہوں اس M&A کو بھی، اور اس کی کچھ زیادہ ہی بار نکل آئے ہیں۔ شاہ نے غصے سے کہا، جانے لگا، وہ لڑاتے ہوئے جا رہا تھا، اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی۔ برہان نے نفس سے شاہ کو جاتے ہوئے دیکھا اور انمول سے ہاتھ ہوا، تم گھر پہنچ گئی ہو یا ابھی یہیں ہو؟ میں تو گھر پہنچ گئی ہوں اور گھر پر بیٹھ کے ہی آپ کی ایکٹنگ سے جلوے سن رہی ہوں، کاش میں سامنے سے آپ کی ایکٹنگ کرتے دیکھتی۔ اور انمول نے ہنستے ہوئے کہا، میں آ کر دکھاتا ہوں تمہیں اپنی ایکٹنگ کا انتظار کرنا۔ برہان نے سنجیدگی سے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ برہان فلیٹ میں داخل ہوا، ایسے کچن میں ہال میں دیکھا انمول وہاں نہیں تھی۔ اس نے سمجھا انمول اپنے کمرے میں گئی، دوسرے کمرے میں چلے گیا، اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی اور ٹاول لے کر واش روم میں چلا گیا۔ انمول جس کمرے میں رہ رہی تھی اس کے واش روم میں پانی نہیں آنا تھا، تو وہ دوسرے کمرے کے واش روم میں نہا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کمرے کی واش روم کی اندر سے لاک نہیں تھا۔ برہان نے اپنے دھیان میں دروازہ بند کیا اور ٹاول کو لٹکایا، اور جیسے ہی مڑا انمول کو بنا کپڑوں کے دیکھ اس کے منہ اور آنکھیں دونوں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ انمول جو نہانے کے بعد باڈی لوشن لگا رہی تھی، برہان کو دیکھ اس کی چیخ نکل گئی اور جلدی سے آگے بڑھی اور برہان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ ایسے کسی آپ واش روم میں داخل ہو گئے، پوچھ تو لیتے ہیں کہ کوئی واش روم میں ہے کہ نہیں۔ انمول نے اسے گھورتے ہوئے کہا، لیکن اسے برہان پر ذرا بھی غصہ نہیں آ رہا تھا۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم واش روم میں ہو، اب میری آنکھوں سے ہاتھ تو ہٹاؤ۔ برہان نے کہتے ہوئے انمول کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔
بنا کپڑوں کے برہان کے اتنے قریب ہونے پر انمول کا کپکپانے لگی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ برہان نے انمول کے وجود میں کپکپاہٹ محسوس کی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ برہان نے انمول کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے نیچے کیا، آنکھوں سے نیچے کے انمول کے چہرے دیکھا۔ انمول کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ انمول نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور انمول کو خود میں بیچ لیا۔ تم میرے لیے آسکر ایوارڈ کا بندوبست کرنے والی تھی نا، تو کہاں ہے میرا آسکر ایوارڈ؟ برہان نے سنجیدگی سے پوچھا تو انمول نے برہان کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بہت پاس نظروں سے انمول کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آسکر ایوارڈ کا بندوبست ہو جائے گا، لیکن کچھ دن لگیں گے، آپ انتظار کریں۔ انمول نے دھیمی آواز میں سر جھکا کر کہا۔ اسے برہان کی آنکھوں میں دیکھنا دنیا کا مشکل ترین کام کا لگ رہا تھا۔ مجھ سے اب انتظار نہیں ہوگا، مجھے آسکر ایوارڈ کی جگہ کوئی اور چیز چاہیے، برہان نے آنچ دیتے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن انمول نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، فوراً نظر جھکا لی۔ کیا چیز چاہیے آپ کو؟ انمول نے پوچھا۔ میں مانگوں تو انکار تو نہیں کرو گی؟ نے انمول کی کمر سہلاتے ہوئے کہا۔ برہان کے ایسے کرنے سے انمول کو گھبراہٹ ہونے لگی اور وہ خود میں سمٹنے لگی۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، میں انکار نہیں کروں گی، انمول نے کہہ کر تو دیا، لیکن وہ دل سے گھبرا رہی تھی کہ وہ ایسے کیا مانگے گا۔ تم مجھے چاہیے ہو، تمہاری قربت چاہیے، تمہارا پیار چاہیے، تمہاری زندگی بھر کے ساتھ چاہیے، برہان نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا۔ برہان کی مانگ سن کر انمول کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ مجھے پیار کرنا نہیں آتا۔ انمول کو لگا کہ وہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اس نے بچنے کے لیے بہانہ بنانا چاہا، جو کسی اور مشکل میں ڈالنے لگا۔ میں سکھاتا ہوں تمہیں پیار کرنا، برہان نے کہتے ہی انمول کو کمر سے پکڑ کر اونچے کر لیا اور انمول کا چہرہ برہان کے چہرے کے سامنے تھا۔ انمول نے لرزتے ہوئے برہان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بلی چمکتی آنکھوں سے انمول کے ہونٹوں پر دیکھ رہا تھا۔ میرے ہونٹوں کو چومو انمول، برہان نے کہا تو انمول نے ٹراس کی کیفیت میں ویسے کرتے گی۔ انمول نے اپنے کپکپاتے ہونٹوں پر برہان کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ برہان نے اپنے ہونٹوں پر نرم گرم لمس محسوس کیا تو انمول کے ہونٹوں کو شدت سے چومنے کو دل مچلنے لگا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ انمول کے سر پر رکھا اور شدت سے انمول کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ انمول اپنے ہونٹوں پر برہان کا پیار اور شدت پر لمس محسوس کر کر لرز کرے گی۔ اس نے اپنی باہیں برہان کے گلے میں ڈال دی۔ برہان نے انمول کے ہونٹوں کو زیادہ بچکی اور اس کو گھورا۔ مجھے تمہاری رسپانس چاہیے انمول، جیسے میں کر رہا ہوں بالکل ویسے کرو، برہان نے کہا۔ دوبارہ انمول کے ہونٹوں کو پیار کرنے لگا۔ اب انمول بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی، جس سے برہان اور شدت بڑھتا جا رہا تھا، جو کہ انمول کے لیے جان لیوا تھی۔ برہان نے جیسے ہی انمول کے ہونٹوں کو زیادہ بچی، انمول نے برہان کی گردن میں چہرہ چھپا لیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ بس کرے، میں مر جاؤں گی۔ انمول کی بات سن برہان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ پھر مجھے اپنے پیار میں اتنا پاگل کیوں کیا کہ تم نے کہ تمہارے لیے میرا پیار شدت جنون بن گیا، اور جو تمہیں ہر حالت میں برداشت کرنا پڑے گا، برہان نے انمول کی گردن کو چومتے ہوئے کہا۔ آپ نرمی سے بھی پیار کرنے، اس طرح تو میں مر جاؤں گی، انمول نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا میری جان، میں بہت پیار سے تمہیں اپنا بناؤں گا، تبھی تو ہمارے بچے ہوں گے۔ برہان نے مسکراتے ہوئے انمول کو اپنے پیروں پر کھڑے کیا۔ انمول نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہمارے بچے؟ انمول نے حیرانگی سے کہا۔ کیوں؟ تمہیں بچے نہیں چاہیے، مجھے تو 10 چاہیے، برہان کہتے ہی انمول کا کمر سلانے لگا۔ انمول برہان کی بات سن کر رونے والی ہو گئی اور اپنا ہاتھ سے برہان کا ہاتھ کمر سے ہٹانا چاہا تو برہان نے اپنی پکڑ اور مضبوط کر دی، انمول کو اپنے سینے میں چپکا لیا۔ میں اتنے بچے پیدا نہیں کر سکتی، انمول نے رونی صورت بنا کر کہا۔ تو کوئی بات نہیں، 3 بچے تو پیدا کر سکتی ہو نا، برہان نے انمول کے چہرے کے فوکس کیے دیکھا۔ انمول نے شرم سے اپنا چہرہ برہان کے سینے میں چھپا لیا۔ آپ کو ابھی سے بچوں کی پڑ گئی ہے، ابھی تو ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، شادی ہونی باقی ہے، انمول نے شرماتے ہوئے کہا۔ اسے برہان سے بے انتہا شرم آ رہی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن ہم نے پیار کرنا ہے، تب جا کر ہمارے بچے اس دنیا میں آئیں گے، چلو پیار کرتے ہیں، برہان نے کہتے ہی ٹاول سے انمول کو کور کیا اور باہر لے آیا۔ اس نے انمول کو بیڈ پر لٹایا اور لائٹ آف کر دی۔ انمول گھبرا کر فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ برہان کہاں ہیں آپ؟ انمول نے ڈرتے ہوئے برہان کو پکارا۔ اسی وقت انمول کو اپنے کان کے پاس برہان کی آواز سنائی دی۔ میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے قریب، برہان نے کہا۔ انمول نے جو ٹاول پہنا تھا برہان نے وہ اتار کر بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ انمول نے گھبراتے ہوئے برہان سے دور ہونے لگی۔ برہان نے انمول کو بیڈ پر لٹا دیا، خود اس کے اوپر آ گیا اور اپنے ہونٹ انمول کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور انمول کو جگہ جگہ سے چھونے لگا، جس کی وجہ سے انمول کا ڈر غائب ہونے لگا اور وہ خود میں سمٹنے لگی۔ برہان نے انمول کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی اور انمول کے بیڈ پر ساتھ لگا دیا۔ انمول برہان کی قربت میں سب کچھ بھولتی جا رہی تھی، اسے برہان کی قربت کا عجیب سا نشہ ہو رہا تھا۔
فرحان کافی دیر تک انمول پر اپنی شدت ڈراتا رہا۔ انمول کی اس کی شدت برداشت کرتی رہی، خود بھی سمجھتی رہی۔ پھر فرحان نے انمول کی پیشانی کو چوما، اپنی باہوں میں لے کر سو گیا۔ لندن انم گھر میں داخل ہوئی، سامنے ہی احمد بچوں کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ احمد کو دیکھ انم کو احمد سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ کتنا غلیظ انسان تھا، ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر کے کتنے آرام سے بیٹھا تھا۔ انم آگے بڑھی اور طلاق کے پیپرز احمد کے سامنے پھینک دیے۔ یہ دانیہ کے طلاق کے پیپرز ہیں، سائن کرو اس پر۔ انم نے سختی سے کہا۔ احمد نے سر اٹھا کر انم کو دیکھا، جو پھر طلاق کے پیپرز کو۔ میں ابھی اسے طلاق نہیں دے سکتا، اس کی جائیداد مجھے اپنے نام کروانی ہے، بعد میں طلاق دے دوں گا۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، بچوں کو دیکھنے لگا۔ میں دانیہ کی جائیداد کے پیپرز لائی ہوں، اس پر دانیہ نے خود سائن کیے ہیں، اب سے یہ جائیداد تمہاری ہے، چلو اب طلاق کے پیپرز پر سائن کرو۔ انم نے غصے سے کہا۔ یہ سنتے ہی دیتی احمد نے فوراً طلاق کے پیپر سے سائن کیے۔ احمد کو ایسا کرتا دیکھ انم کو اس سے نفرت ہونے لگی۔ اس کمینے نے دانیہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ انم نے پیپرز اٹھائے، گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے ابھی اور اسی وقت طلاق کے پیپرز عاصم کو دینے تھے۔ پیچھے احمد خوشی سے پاگل ہونے کو تھا، اس نے جو چاہا تھا اس سے مل گیا تھا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جو پیپرز اس کے پاس تھے وہ دانیہ کی جائیداد کے پیپرز نہیں تھے، بلکہ کوئی اور پیپرز تھے۔ انم اور احمد لالچ کے نشے میں پیپرز پڑھنا ہی بھول گئے کہ وہ جائیداد کے پیپرز ہیں یا کوئی اور پیپرز۔ اس کی زندگی اب تباہ ہونے والی تھی۔ اس نے جو دانیہ کے ساتھ کیا تھا، عاصم اس سے اچھے سے بدلے لینے والا تھا، اور ویسے بھی اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے، جب بجتی ہے تو آواز نہیں آتی، لیکن تباہی پورا زمانہ دیکھتا ہے۔ انو ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی، عاصم کو ڈھونڈ کے لیے پاس دیکھنے لگی، اور عاصم دکھ بھی گیا۔ وہ لاسٹ والی ٹیبل پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ عاصم کے پاس کی اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ کے فائل عاصم کی طرف بڑھائی۔ عاصم فائل لے کر دیکھنے لگا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اب میں تمہارے شوہر کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ تمہارا شوہر نہیں چھوڑے گا۔ عاصم نے سنجیدگی سے انم کی طرف دیکھا۔ عاصم کی آخری بات سن انم کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ کون؟ وہ کون؟ انم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی پیشانی پسینے چمک رہا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے دیکھ عاصم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ دوسروں کی زندگی برباد کرتے وقت تو تمہارے چہرے پر کمینگی سی خوشی چھائی ہوگی، پر اب تمہیں پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ مکافاتی عمل سے ڈرو لگتا ہے، عاصم نے زیر خند لہجے میں کہا۔ انم کا چہرہ لٹھی کی ماں سفید ہوا۔ پہلی مت بجاؤ، سچ سچ بتاؤ وہ کون ہے؟ انم نے اونچی آواز میں کہا۔ شی، آواز نیچے رکھ کر بات کرو۔ عاصم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں جاننا ہے کہ وہ کون انسان ہے تو جان لو۔ وہ انسان وہ ہے جس کی زندگی تم نے اور تمہارے شوہر نے کچھ سال پہلے برباد کی تھی۔ یاد ہے یا بھول گئی؟ تم بھول گئی ہوگی کیسے؟ اب تک اس کی جائیداد اور پیسوں پر بھی تم اور تمہارا شوہر پڑ رہے تھے۔ جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو تم نے اور تمہارے شوہر نے دانیہ کے ساتھ کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا؟ مجھے کوئی بیوقوف سمجھا ہے تم نے؟ یہ تمہارے اور تمہارے شوہر کا کام ہے، معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا، اس سے شادی کرنا، پھر اس کی جائیداد اپنے نام کر کے اس کی عزت تار تار کر ٹشو پیپر کی طرف پھینک دینا۔ عاصم نے جبڑے بیچ کر کہا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ انم بار بار اپنی پیشانی سے پسینے صاف کر رہی تھی۔ اس کا رنگ لٹھی کی مان سفید ہو چکا تھا۔ مجھے تمہارے پورے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ ہے، تیار ہو جاؤ اپنی بربادی کے لیے، عاصم نے کہا، اور طلاق کی فائل اٹھا کر ٹیبل سے اٹھ کر جانے لگا۔ پھر رکا، انم کو دیکھا۔ جلدی گھر پہنچو تاکہ اپنے شوہر کو آخری سانس لیتے ہوئے دیکھ سکو، عاصم نے کہا۔ ریسٹورینٹ سے باہر نکل گیا۔ انم کا دماغ سن ہو چکا تھا، اسے کسی چیز سمجھ نہیں تھی، اور ٹیبل سے اٹھی، بھاگ کر ریسٹورینٹ سے باہر نکل گئی۔ اس نے جلدی اپنے گھر پہنچا۔ لندن انم دوڑ کر اپنے گھر میں داخل ہوئی، اسے دیکھ کر سکون میں نہ کہ اس کا شوہر اور بچے صحیح سلامت ہیں۔ بکواس کر رہا تھا سالہ۔ انم نے منہ بگاڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احمد نے تعجب سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ برہان کی جب آنکھ کھلی رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے انم کو دیکھا تو وہ اس کی باہوں میں گہری نیند سو رہی تھی۔ برہان نے انمول کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھوا اور ایکسرے کمبل ٹھیک کر کے کھڑا گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ گھڑی رات کی 9 بجا رہی تھی۔ برہان کھانا بنانے کے لیے روم سے باہر نکل گیا، کچن کی طرف گیا۔ برہان نے انڈے بوائل کیے، نوڈلز بنائے، سب چیزوں کو ٹیبل پر سجا کر رکھا، پھر فریج سے جوس نکال کر وہ بھی ٹیبل پر رکھا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو انمول کو جگانے کے لیے روم میں داخل ہوا۔ انمول ابھی ویسے ہی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ برہان نے پیار سے انمول کے چہرے کی طرف دیکھا، اور سوتے ہی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ انمول اٹھ جاؤ، کافی دیر ہو گئی، سو لیا تم نے، اب اٹھ کر ڈنر کر لو۔ برہان نے آگے بڑھ کر انمول کے سر کو پیار سے سلاتے ہوئے کہا، لیکن انمول ویسے ہی سوئی رہی۔ میری جان اٹھ جاؤ، برہان نے اب کے انمول کو چھوڑ کر کہا، لیکن انمول ہلی بھی نہیں۔
फरहान समझ गया कोई सोने का टांग कर रही है। फरहान अनवर के पास बेड पे बैठ गया और अनवर के सर के नीचे हाथ डालकर इसके चेहरे ऊपर करके इसके होंठों को अपने होंठों में लिया। अनवर को फरहान से बहुत शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से वो सोने का टांग कर रही थी, लेकिन इसकी जान तो तब निकली जब अपने होंठों पर फरहान का शिद्दत भरा लम्स महसूस करा। इसने अपने हाथों से फरहान को दूर करना चाहा, पर फरहान ने अपने दूसरे हाथ से इसके दोनों हाथों को जकड़ लिया। जब फरहान को लगा कि अनमोल सांस नहीं ले रही, तब जाकर इसने अनमोल के होंठों को आज़ादी बच गई। अनमोल आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इसने आंखें खोलकर फरहान को देखा और मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। आप अनमोल बोलने लगी, लेकिन फरहान की बोलती नजरों की वजह से टक गई। हाँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, फरहान ने कहा तो अनमोल ने इसे घूरा। आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालें, मैं ये नहीं कह रही थी, अनमोल ने इसे घूरते कहा। फरहान के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी जो उसके होंठों का साथ भी ही नहीं छोड़ रही थी। मैं जानता हूँ तुम यही कहने वाली थी, वरना आज दीवानों की तरह मुझे किस न करती। फरहान ने होठों को दांतों में दबाकर कहा। यह सुन अनमोल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप बेहुदा बातें करना बंद करें। अनमोल लाल होते ही बोली, बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अनमोल ने इस वक्त फरहान की शर्ट पहन रखी थी जो अनमोल की थाइस तक आ रही थी। अनमोल की दूध की तरह सफ़ेद पतली टांगें नजर आ रही थी। अनमोल ने जल्दी जल्दी वॉशरूम में जा रही थी। फरहान ने अनमोल की दूध की तरह सफ़ेद पतली टांगें देखकर होंठ दांतों में दबा लिया। बहुत सेक्सी लग रही हो तुम, फरहान ने अनमोल को देखते हुए कहा तो अनमोल ने पलट कर से घूरा। वॉशरूम में बंद हो गई। फरहान ने अपना लैपटॉप उठाया और रूम से बाहर निकल गया। इसे कोई ज़रूरी काम करना था। किसने किया है ये सब पता करो। पहले मैं सबसे करीबी बंदा गायब हुआ है, पता नहीं इसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, इसका कोई आता पता नहीं। अब मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, 100,000 करोड़ का नुकसान हुआ है मेरा। अब मैं शेख को क्या जवाब दूँ? कुछ करो शाह, मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ करो शाह, कुछ करो। सफियान मलिक पागलों की तरह चला रहा था। शाह सामने सर झुकाए खड़ा था। मुझे लगता है मैंने किया है, शाह ने आहिस्ता आवाज में कहा। अगर तुम्हें लगता है ये मैंने किया है तो तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ गला काट दो इसका, कुत्तों के आगे डाल दो इसे। सफियान मलिक ने चिल्लाकर कहा तो शाह ने इस बात में सर हिलाया बाहर निकल गया। अगर वो कुछ बोलता तो कोई भी नहीं था कि सफियान मलिक इसे भी गोली मार देता। इससे बेकहले कि शेख मुझे तबाह बर्बाद करे, मुझे इसे बताना होगा ये मैंने नहीं किया, मैं इसे धोखा नहीं दे रहा। सफियान मलिक ने बड़बड़ाते हुए मोबाइल निकाल कर शेख को कॉल मिलाई। डैड, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे परी से शादी करनी है। आप मेरी बात को मजाक में क्यों ले रहे हैं? ज़िला ने झल्लाकर कहा। कब से कबीर से यही बात कर, लेकिन कबीर कहना था कि ऐसा सोच भी नहीं सकते, तुम मजाक कर रहे हो। मैं समझ गया तुम सच कह रहे हो, लेकिन परी से शादी के ख्याल तुम्हें आया कैसे? तुम तो इससे नफरत करते हो ना? कबीर ने संजीदगी से पूछा। कबीर की बात सुन अरजलान के पेशान पर 2 बल पड़े। डेढ़ वो मेरे निकाह में है, मेरी बीवी है वो, इससे शादी करने के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, मैं इससे नफरत नहीं करता, बस मुझे इसकी बचकाना हरकतों की वजह से चिढ़ होती है। ज़िला ने संजीदगी से कहा। इसकी बात सुन कबीर के चेहरे की मुस्कुराहट छा गई। ये बात इसके सामने भी कह देते वो बेचारी खुश हो जाती। तुम्हारी नफरत बड़ी बातें सुन सुनकर अब वो तुमसे डरती है। कबीर बातें सुन ज़लान को परी का डर सहमा हुए चेहरे याद आए। कैसे वो ज़लान को देखते ही डरने लगती है, इसकी आंखों में पानी जमा होने लग जाता है। डैड, मैं इसका ये डर खत्म कर दूंगा, बस आप शादी की तैयारी शुरू कर दें। सलाह ने कहा। कॉफ़ी का कप उठाकर कॉफ़ी पीने लगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ कुछ। कबीर ने संजीदगी से कहा। अपना चाय का कप उठाकर पीने लगे। डैड, सोचना है शादी की तैयारी करनी है, सलाह ने कहा। जोर से कप टेबल पर रखा, वो वहाँ से उठकर चला गया। इसी वक्त शगुफ्ता बेगम स्टडी रूम में दाखिल हुई। सामने रखे सोफे पर बैठ गई। ये जलान को क्या हुआ? शोला 12 देता बिना वहां जा रहे हैं? शगुफ्ता बेगम ने कबीर से पूछा। आपके बेटे के सर पर परी से शादी करने का भूत सवार हो गया है। कबीर ने संजीदगी से कहा। शगुफ्ता बेगम चेहरे पर मुस्कुराहट गई। ये तो अच्छी बात है कबीर के जलान खुद परी से शादी करना चाहते हैं। शगुफ्ता बेगम ने खुश होते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेगम परी अभी छोटी है, हम इसे कैसे कर सकते हैं इसकी शादी? कबीर ने परेशानी से कहा। आप ठीक कह रहे हैं कबीर, लेकिन जो ये सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है ये तब ही खत्म होगी जब दोनों शादी हो जाएगी, इसलिए आप कुछ भी ना सोचें और शादी की तैयारी शुरू करें। शगुफ्ता बेगम ने बिल्कुल जनान की तरह कहा। तो कबीर ने इससे घूर कर देखा। आप भी बेटे की जबान बोल रही हैं, लगता है दोनों की मिली भगत है। मैं खुद यही चाहती हूँ कबीर, शगुफ्ता बेगम ने संजीदगी से कहा। इसी वक्त कबीर के मोबाइल पर अनमोल की कॉल आने लगी। कबीर ने मोबाइल शगुफ्ता बेगम को दिखा। देखिए, आपकी बेटी भी कॉल है, अब ये भी वही कहेगी जो आपने जलान ने कहा है। सुबह मैंने ने अपना सामान पैक किया, शावर लेकर जीन्स शर्ट पहनी और बालों को हेयर डाइट से ड्राई करके पोनीटेल बनाई और हाथों में लोशन लगाकर कमरे से बाहर चली आई। इसने किचन में जाकर हर चीज़ को अच्छे से देखा, लेकिन इसे समझ नहीं आया क्या करना है। इसने कभी पानी भी नहीं उबाला था। वो परेशानी से किचन को देखने लगी। काश मैं काफ़ी
بنانا سیکھ لیتی۔ انمول افسردہ ہوئی۔ اسی وقت برہان نے انمول کو پیچھے سے کمر سے پکڑ کر خود میں بیچ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ برہان نے نرمی سے پوچھا۔ میں کافی بنانے آئی تھی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ کافی کیسے بناتے ہیں۔ انمول نے افسردہ ہو کر کہا تو برہان نے اسے کرسی پہ بٹھایا، خود کافی بنانے کی چیزیں نکالنے لگا۔ آپ کو کافی بنانی آتی ہے؟ انمول نے آنکھیں پھاڑ برہان کو کافی بناتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے، میں ہمیشہ سے کھانا کافی سب کچھ خود بناتا ہوں، برہان نے کافی کپ میں ڈالتے ہوئے کہا اور کافی کا کپ انمول کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ اچھی بات ہے کہ آپ کو کھانا بنا سکتے ہیں، میں نے تو آج تک پانی کا گلاس ڈال کر نہیں پیا، انمول نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کھانا بنانا سیکھنا چاہیے، برہان نے انمول کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اس سب کے لیے ٹائم نہیں، اور ویسے بھی میں نے گھر میں کوک رکھا ہوا ہے جو کھانا بناتا ہے، انمول نے لاپرواہی سے کندھے چھا کر کہا۔ لیکن پھر بھی تمہیں سیکھنا چاہیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، برہان نے کہا۔ خالی کپڑوں کو اٹھا کر دھو کر شیلف میں رکھا، پھر انمول کی طرف پلٹا۔ وہ آنکھیں پھاڑے برہان کو کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ برہان نے انمول کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ رکھے جھک کر انمول کے چہرے کے قریب اپنے چہرہ کیا اور انمول کی بری بڑی بڑی غزلی آنکھوں میں دیکھا جو بنا پلک چھپکائے برہان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میری بات سن رہی ہو برہان کی جان؟ تمہیں کھانا بنانا سیکھنا چاہیے، برہان نے انمول کی ناک کھینچ کر کہا تو انمول نے منہ بگاڑا۔ آپ بھی بائی کی طرح میری ناک کھینچتے ہیں، اگر آپ آئندہ کبھی میری ناک نہ کھینچنا تو میں کھانا بنانا سیکھ سکتی ہوں، انمول نے آنکھیں ڈبڈباتے ہوئے کہا۔ اسے ایسا کرتا دیکھ برہان مسکرانے لگے۔ شرط مت رکھو، تمہاری ناک کھینچنے میں بہت مزہ آتا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں کوئی میری ناک کھینچے، انمول نے اپنی ناک کو ہاتھ سے سلاتے ہوئے کہا۔ برہان کل آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا، ابھی تو صرف ہمارا نکاح ہوا ہے، شادی تو نہیں، انمول نے افسوس سے کہا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کل جو ان دونوں کے بیچ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، انمول تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے ہمارے نکاح کا، تمہارے بھائی نے خود ہمارا نکاح کروایا تھا، ان سب کی نظر میں ہماری شادی ہو چکی ہے، نکاح ہی اصل شادی ہوتی ہے، انمول ہماری شادی ہو چکی ہے، اگر تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہ بات اور ہے، یہ بات سن انمول نے سنجیدہ برہان کی طرف کہا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی برہان، انمول نے موسمی سے کہا۔ برہان نے لمبی سانس لی۔ انمول تم پہلے کی طرح اب گھر رہ سکتی ہو، اب جب تمہارا دل کرے گا ہم تب رخصتی کر لیں گے، تب تک تم اپنے گھر میں رہو گی اور میں اپنے گھر میں، برہان نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ سن انمول کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ آئی، اسے مسکراتا دیکھ برہان بھی مسکرانے لگا۔ اوہ میں تو بھول ہی گئی، میں کافی دنوں سے آفس نہیں گئی ہوں، میری بہت سی میٹنگز کینسل ہو چکی ہیں، مجھے آج ہی لاہور کے لیے نکلنا ہوگا، اگر آپ میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ہم گاڑی سے چلے جائیں گے، اگر آپ نہیں جانا چاہتے میں لاہور کے لیے فلائٹ لے لوں گی، انمول نے جلدی سے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا اور روم کی طرف جانے لگی۔ برہان نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ انمول نے حیرانی سے برہان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ انمول نے پوچھا۔ اپنا سامان پیک کر لو، ہم دونوں ساتھ لاہور کے لیے نکلیں گے، برہان نے کہتے ہوئے انمول کی ناک کھینچی اور روم کی طرف بھاگا، کیونکہ انمول کا ہاتھ کا موقع بنا کر اس کے ناک پر مارنے والی تھی۔ اب اگر آپ نے میری ناک کھینچی نا تو میں آپ کی ناک توڑ دوں گی، انمول نے غصے سے اونچی آواز میں کہا۔ کمرے کے اندر انمول کی دھمکی سن برہان مسکرانے لگا، وہ جانتا تھا اس کی شیرنی جو کہتی ہے کر کے رہتی ہے، اور اب اگر وہ ناک توڑنے کی دھمکی دے رہی ہے تو ضرور وہ ایسا کرنے والی تھی۔ لندن ماں جی، آپ کو اس بات کی کوئی پرابلم نہیں ہے نا کہ میں آپ سے پوچھے بغیر ہی دانیہ کو گلے آیا؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، بلکہ مجھے تو اس بات کی خوشی کہ میرے بیٹے نے جس سے محبت کی اس کی اس حالت میں بھی ساتھ دے رہا ہے، جب اس کا ساتھ اس کا کوئی اپنا نہیں، میری یہی دعا ہے دانیہ جلد سے جلد کومے سے باہر آ جائے تاکہ میں اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجا سکوں، رمشا نے مسکراتے ہوئے کہا تو آسم ان کے گلے لگ گیا۔ آپ کو شکریہ ماما، آسم نے نیم آنکھوں سے کہا۔ اس میں شکریہ کی بات ہے، دانیہ میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، رمشا نے کہا تو آسم نے اپنی ماں کی پیشانی کو چوما اور ان سے دور ہوا۔ اب چلتی ہوں ماں، آج مجھے بہت سے لوگوں کو ان کے کی سزا دینی ہے، آسم نے کہا گھر سے باہر نکل گیا کہ اپنی جیب کی طرف بڑھا، پیچھے رمشا نے اسے کامیاب ہونے کی دعائیں دی۔ شاہ زبردستی ایمنے کے گھر داخل ہو گیا، گارڈ نے بہت روکنے کی کوشش لیکن وہ نہیں رکا، اندر لیونگ روم میں داخل ہوا، سامنے ایمنے صوفے پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، شاہ نے جا کر اسے گن تان لی، اس کے ایسا کرنے سے دیر تھی، 20-25 گارڈ نے اس پر اپنی بندوقیں تان لی۔ شاہ اگر مجھے آنچ بھی آئی نہ تو یہ تمہاری باڈی میں 120 سوراخ کر دیں گے، تمہیں کوئی پہچان بھی نہیں پائے گا، اس لیے اپنی گن نیچے کرو، ایمن نے گراتے ہوئے کہا۔ آس پاس اتنے گنز کو دیکھ کر شاہ نے اپنی گن نیچے کی۔ تم نے ہمارا بہت نقصان کر دیا، وہ جہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہو، شاہ نے چلا کر کہا۔ میں نے اس پیشانی پر بل بڑے، آواز نیچی کر کے بات کرو شاہ، میں نے تم لوگوں کا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی کہ جس نے بھی یہ کیا بہت اچھا کیا، تمہیں اور سفیان ملک کو اس کی قوت جلا دلا دی، جل کے راکھ ہو گئے نا تم لوگوں کے پیسے اور سب کچھ،
اب اپنے جسم بیچ کر دینا شیخ کو پیسے. او سوری, تم لوگ اپنے جسم اور سب کچھ بیچ دو نا, تب بھی شیخ کے پیسے نہیں چکا سکتے. ایمن نے نفرت سے کہا. شاہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیے کھڑا تھا. اس کا دل کر رہا تھا ایمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اپنی زبان بند کرو ایمن, ورنہ گولی مار دوں گا, شاہ نے جبڑے بیچ کر کہا. تو اس کو اتنے غصہ ہوتا دیکھ کر میں نے کہک لگایا. تم مجھے انگلی بھی نہیں لگا سکتے شاہ, نکل جاؤ میرے گھر سے. ایمن نے سچلا کر کہا. گارڈ کو اشارہ کیا تو اس کی گارڈ نے شاہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. شاہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تو کچھ دور جا کر اپنی گاڑی روک کر ایک ریموٹ کا بٹن دبایا اور پیچھے ایمن کے گھر کو دیکھا جہاں آنکھ کے شعلے اٹھ رہے تھے. تم صرف انگلی نہ لگانے کی بات کر رہے تھے ایمن, میں نے تمہیں پورا جلا کر راکھ کر دیا. شاہ نے زہریلی مسکراہٹ سے ایمن کے جلتے گھر کو دیکھا اور وہاں سے چلا گیا. شاہ نے جس دن اس بحری جہاز میں بم بلاسٹ ہوا تھا اس دن کام کرنے والے تمام ورکرز کی تصویریں اور جانکاری دیکھنے لگا, لیکن ایک تصویر دیکھ کر رک گیا. اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگا. اس سے کچھ خاص نہیں تھا, لیکن اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ کر وہ چونکا. یہ آنکھیں میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہیں. اس نے سوچتے ہوئے سامنے دیکھا. اسی وقت ٹی وی پر انمول کی نیوز آ رہی تھی جس میں انٹرویو دے رہی تھی. اس کی آنکھیں دیکھ اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا. اس نے فوراً تصویر والی لڑکی کی آنکھیں دیکھی, پھر ٹی وی پر انمول کی آنکھیں دیکھی. یہ تم نے کیا ہے انمول, میں تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں, تم بار بار میرے سامنے آ رہی ہو اور میرے کام میں ٹانگ اڑا رہی ہو. تم نے بھی بیس میں بہت بدلا خود کو چھپانے کے لیے, لیکن تمہاری خوبصورت آنکھوں نے تمہیں واسی کر دیا. تمہاری خوبصورتی ہی تمہاری جان لینے کے در پہ ہے انمول. تمہاری حرکت میرے دل میں چپ سی گئی ہے. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. موبائل پر برہان کا نمبر ملایا. ہیلو برہان, مجھے بم بلاسٹ کرنے والے کا پتہ چل گیا. وہ ایک لڑکی ہے, نام انمول ہے, انمول انڈسٹری کی مالک, اور تم شاید نہیں جانتے ہوگے وہ ایول بھی ہے. اس نے ہمارے سامان کے بم لگائے تھے. میں تمہیں یہ صرف بتا رہا ہوں, اس سے میں خود نمٹ لوں گا. اگر تم نے اسے دیکھ لیا نا تو تم اسے مارنے کے بجائے بچانے لگ جاؤ گے. میں خود دیکھ لوں گا اسے. اس نے گدی کال کاٹ دی اور ٹی وی پر انمول کو دیکھنے لگا. تمہیں دیکھ کر تمہیں مارنے کا میرا ارادہ بدل رہا ہے. اب میرا دل تمہیں قید کرنے کو کر رہا ہے. اس نے انمول کو دیکھتے ہوئے کہا, مسکرا کر رپورٹر کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی. انمول واپس لاہور آ کر میٹنگز اور کام میں اتنی بزی ہوئی کہ اس نے برہان سے ملاقات تو کیا, اسے کال کرنے کا وقت نہیں ملا. اب وہ میٹنگ میں بھی تھی. وہ ضروری پروجیکٹ پر بات کر رہی تھی جب اس کی سیکریٹری این کے موبائل پر کال آئی. موبائل کی ٹون پر لگا گانا زور سے بجا, شیلا 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 کی جوانی. انمول نے غصے سے این کو دیکھا اور اس کا موبائل اٹھا کر زور سے دیوار پر مارا. موبائل چکنا چور ہو کر نیچے گر گیا. سب لوگ انمول کو غصے میں سے ڈر رہے تھے. این نے تھوک نکل کر انمول کو دیکھا جو اس کے موبائل کو توڑنے کے بعد اب اسے گھڑ رہی تھی. میں نے کتنی بار کہا ہے میٹنگ کے دوران اپنے موبائل کو سائلنٹ پر رکھا کرو, پھر بھی تم لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی. اب آئندہ اگر کسی نے ایسا کیا نا تو میں اس سے نوکر سے نکال کر آفس کی بلڈنگ کے باہر پھینک دوں گی. انمول نے غصے سے کہا اور میٹنگ روم سے باہر نکل گئی. جب انمول اپنے آفس میں داخل ہوئی سامنے اپنی چیئر پر برہان کو بیٹھا دیکھ اس کی آنکھیں پھیل گئی. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, انمول نے سنجیدگی سے پوچھا. اس کا چہرہ اب بھی لال لگ رہا تھا. میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں. تمہیں تو مجھ سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں تم سے ہی ملنے آ جاؤں. برہان نے کرسی سے اٹھتی ہوئی کہا. آگے بڑھ کر انمول کو خود میں بیچ لیا. کیسی ہو میری جان. برہان نے انمول کو خود میں بیچتے ہوئے کہا. میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں. انمول نے برہان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. میں پہلے تو ٹھیک نہیں تھا پر اب تم سے مل لیا ہے نا تب ٹھیک ہوں. برہان نے پیار بھرے لہجے میں کہا اور انمول کے چہرے کو ہاتھ میں لے کے چومنے لگا. انمول نے اسے اپنے ہاتھوں سے دھکا دے کر خود سے دور کیا. بس کریں, یہ میرا آفس ہے, آپ کا بیڈ روم نہیں. انمول نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا. تو برہان نے انمول کا ہاتھ پکڑا اور آفس روم کے دروازے کی طرف بڑھا. آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں, ابھی میری ایک میٹنگ ہے. انمول نے برہان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے کہا. اگر لے کے جا رہا ہوں چپ چاپ میرے ساتھ چلو. اگر میں ڈیول گروپ میں آ گیا نا تمہیں گود میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا. برہان کی ایسی بات سن انمول کے کانوں سے دھواں نکلنے کا. ٹھیک ہے میں چلتی ہوں, آپ بس میرا ہاتھ چھوڑ دیں. انمول میں برہان کی ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. مر کے بھی نہیں یہ ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. برہان نے سنجیدگی سے کہا. دوسرے ہاتھ میں انمول کا پرس اٹھایا اور آفس روم سے باہر نکل گیا. اور جیسے جیسے گزر رہے تھے سب ورکرز ہٹانے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. وہ پہلی بار انمول کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ رہے تھے, وہ بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے. انمول آنکھیں بند کیے برہان کے ساتھ چل رہی تھی. جیسے ہی لفٹ میں داخل ہوئی انمول نے آنکھیں کھول کر برہان کو دیکھا. وہ بے انتہا سنجیدہ لگ رہا تھا. انمول نے اپنا ہاتھ سے برہان کا چہرہ اپنی طرف کیا. آپ غصے میں ہیں مجھ سے, انمول نے معصومیت سے پوچھا. تو برہان نے انمول کو کمر سے پکڑ خود میں بیچ دیا. یہ ایک مہینے میں تمہارے بغیر بہت مشہور گزارا. پلیز اب میرے ساتھ رہنا, مجھ سے دور نہیں جانا.
برہان نے دیوانوں کی طرح کہا تو انمول برہان کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، پلیز اب مسکرا دیں۔ انمول نے پیار سے برہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو برہان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ اس وقت لفٹ کا دروازہ کھلا تو انمول فوراً باہر برہان سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کرتے دیکھ برہان کا دل کہہ کر لگانے کو کہا۔ رضیہ کو جب سے اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ نہ ہی کوئی کھانا ٹائم پہ کھاتی، نہ ہی کسی سے بولتی تھی اور جانتی تھی ان کا بیٹا غلط کام کرتا تھا جس کی وجہ سے مارے گئے، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ہر ماں تھی مسز جہانگیر ہی تھی جو ان کا خیال رکھتی تھی، ورنہ ان کی بیٹی ماہم کو تو اپنی آوارہ گردیوں سے فرصت نہیں تھی، ہر وقت لڑکوں کے ساتھ گھومتی رہتی تھی۔ اب بھی وہ ایک لڑکے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، سامنے ہی مسز جہانگیر، رضیہ اور جہانگیر خان بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حیرانی سے ماہم کو دیکھا جو لڑکے کے ہاتھ پکڑے ان کی طرف آ رہی تھی۔ یہ لڑکا کون ہے ماہم، اور تم اس کا ہاتھ اس طرح کیوں پکڑے ہوئے ہے؟ جہانگیر خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے ماہم کا ایک لڑکی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر گھر میں آنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ ماہم نے نفرت سے جہانگیر خان کو دیکھا۔ یہ میرا شوہر ہے، ہم نے شادی کر لی ہے۔ ماہم کی بات سن رضیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس پاس آئی اور زور سے تھپڑ مارا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ایسا کرتے ہوئے ہماری عزت کا خیال کر لیا ہوتا۔ رضیہ نے غصے سے چلا کر کہا، چکرا کر گرنے لگی جب مسز جہانگیر سے پکڑ لیا اور صوفے پہ اٹھایا۔ آپ غصہ نہ کریں رضیہ، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، مسز جہانگیر نے کہا، لیکن جہانگیر خان چپ چاپ کھڑے ماہم اور اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ شادی کر کے یہاں کیا لینے آئی ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، جہانگیر خان نے سرد و سپاٹ آواز میں کہا۔ یہ سن ماہم کا رنگ فک ہوا۔ آپ بھولے مت، یہ میرا بھی گھر ہے، ماہم نے اونچی آواز میں کہا۔ گھر تھا، اب نہیں، نکلو میرے گھر سے، جہانگیر خان نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے چیخ کر کہا۔ وہ لڑکا کچھ بھی نہیں بولا، بس کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ اسے بس ماہم سے مطلب تھا، باقی سب جائیں بھاڑ میں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کا، جا رہی ہوں میں، ماہم نے لال ہوتے چہرے سے کہا اور لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ پیچھے جہانگیر خان غصے سے اپنے روم میں چلے گئے۔ مسز جہانگیر رضی کو سنبھالتی رہی جو بس روئی جا رہی تھی۔ برہان ہوا کیا ہے، آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہیں؟ ایک تو آپ مجھے آفس سے کھینچ کر اپنے گھر لے آئے، آگے سے آپ اس طرح سنجیدہ ہو کے کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ پھر سے کوئی شیخ سے ڈرگز لے کر بیچوں کو اس کا عادی بنا رہا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، انمول نے غصے سے کہا تو برہان کا سنجیدہ چہرہ آنکھیں دیکھ پریشان ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا ہے، اپنے سامنے پریشان کھڑی انمول کو سنجیدہ دیکھ رہا، اس کی آنکھیں بھی اداس لگ رہی تھی۔ برہان نے انمول کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر بھی گود میں بٹھایا، اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ مجھ سے کبھی دور مت جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، برہان نے نیم لہجے میں کہا۔ انمول نے برہان کا چہرہ پکڑا اپنے سامنے کیا۔ برہان، آپ مجھے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے یار؟ انمول نے اپنے ہاتھوں کی انگوٹھوں سے برہان کے گال کو سناتے ہوئے کہا، شاہ کو تمہارے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے، ان کے سامان میں بم بلاسٹ فٹ کرنے والی تم تھی، اور وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا میں نہیں جانتا، پلیز اپنا دھیان رکھنا، میرے ساتھ رہنا۔ برہان انمول کے چہرے کو چومنے لگا۔ میں ایک ایول ہوں، کوئی عام معصوم سی لڑکی نہیں جسے کوئی بھی کچھ کر دے گا، اور ویسے بھی آپ میرے ساتھ ہیں نا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ انمول نے برہان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کی اور اس کی گال کھینچے۔ اب آپ مسکرا دینا، اسمائل کریں، انمول نے اس کی گال کھینچتے ہوئے کہا تو برہان مسکرانے لگا۔ تمہیں اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے تھا، برہان نے انگوٹھے سے انمول کے لبوں کو رب کرتے ہوئے کہا، مجھے اللہ نے ہی اتنا خوبصورت بنا دیا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، لوگوں سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سن کر میں پک چکی ہوں کہ اب مجھے اپنی تعریف سے الجھن ہوتی ہے۔ انمول نے بات سن پر برہان نے انمول کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے ہلکا سا چھو کر ایسا کرنے سے انمول کے گال شرم سے ہلکے ہلکے لال ہونے لگے۔ تم پہلے کسی لڑکی کو پسند کرتی تھی کیا؟ برہان نے سنجیدگی سے کہا، پہلے نہیں کرتی تھی لیکن اب کرتی ہوں، انمول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن برہان کے پیشان میں بل پڑے، اس نے انمول کے ہونٹوں کو سختی سے اپنے ہونٹوں میں دبایا۔ اس کے ایسے کرنے سے انمول کو اپنے ہونٹوں پہ بے انتہا تکلیف محسوس ہوئی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برہان جیسے انمول سے دور رہا، انمول نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور شکوہ گنا نظروں سے دیکھا، پہلے میری بات تو سن لیتے، اتنے ظلم کر دیا مجھ پر، انمول نے نیم آنکھوں سے کہا تو برہان نے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں کو اٹھایا۔ وہ بہت نرمی سے انمول کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اپنے دیے ہوئے زخم پر مرہم رکھنے لگا۔ جب اس نے اپنا چہرہ انمول کے چہرے سے دور کیا تو اس سے بولنے شروع کیا، میں پہلے کسی کو پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی مجھے محبت پر اقتدار تھا، لیکن اب میں آپ سے محبت کرتی ہوں، انمول نے کہتے ہی برہان کی پیشانی کو چوما۔ انمول کے منہ سے محبت کا اظہار سن برہان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھا گئی، اس کی لب بلوز آنکھیں چمکنے لگی۔
فرحان میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں کبھی بھی سپورٹ گٹھے کر کے مجرم کا قانون سے سزا نہیں دلواتی، میں انہیں شوٹ کر دیتی ہوں۔ اگر میرے ہاتھوں سے سفیان ملک مر جائے تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ انمول نے سنجیدگی سے فرحان سے پوچھا۔ اس درندے کے مرنے سے مجھے کیوں برا لگے گا؟ اتنے بڑے نقصان کے باوجود سفیان ملک اور اس کے پارٹنر ویسے ہی برے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ سیدھے راستے کبھی نہیں آنے والے، انہیں شوٹ کرنا ہی بہتر ہے۔ اور کرنل نے بھی کہا ہے انہیں پکڑ کر ان سے پتہ کرو کہ شیخ کون ہے اور انہیں شوٹ کر دو۔ اب ہمیں ان سانپوں کے سر کچلنے میں جو ہمارے ملک کو ڈس رہے ہیں۔ فرحان نے سنجیدگی سے کہا۔ انمول کو دیکھا جو سنجیدگی سے برہان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ برہان نے اس کی ناک کھینچی تو انمول نے سگرا، پھر سے یہ مت کرنا ورنہ اپنی ناک تڑواؤ گے مجھ سے۔ انمول نے اسے آنکھیں دکھا کر کہا۔ اس کی گود سے اٹھ کر روم سے باہر جاتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ بنا کر کھلا دیں، وہ کہتے ہوئے روم سے چلی گئی۔ برہان مسکراتے ہوئے صوفے سے اٹھا، اس کے پیچھے روم سے باہر چلا گیا۔ لندن کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انم نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے 3 نقاب پوشوں کو دیکھ کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن ایک نقاب پوش نے دھکا مار کر دروازہ کھولا۔ تینوں نقاب پوش اندر داخل ہو گئے۔ انم انہیں روکنے لگی۔ تم لوگ کون ہو؟ میرے گھر میں کیوں گھسے ہو؟ انم نے چلاتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت ایک نقاب پوش نے زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور دور جا گری۔ شور کی آواز سن کر احمد باہر آیا اور باہر کا منظر دیکھ اس کی روح فنا ہوئی۔ وہ بھاگ کر انم کے پاس پہنچا، لیکن نقاب پوشوں نے اسے اب تک اس تک پہنچنے نہیں دیا، پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ کیوں مارے ہو احمد کو؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انم نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سننے کے نقاب پوش نے اسی طرف دیکھا۔ اس نے ہمارے شیخ کی محبت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، جس کی سزا موت ہے، اس نقاب پوش نے کہا، اور ان 2 نقاب پوشوں کو احمد سے دور ہونے کا کہا، اور اپنی پستول نکال کر احمد کے سر میں 3-4 گولیاں اتار دی۔ احمد کو گولیاں لگتے ہی دیکھ انم کی چیخ نکل گئی۔ بھاگ کر احمد کے پاس جا کر بیٹھی، بے ہوش حرکت پڑا تھا۔ احمد آنکھیں کھولے، ہمیں اس طرح اکیلا چھوڑ کر مت جائیں احمد۔ انم داڑیں مار مار کر روتے ہوئے احمد کو چھوڑنے لگی۔ اسے کہتے ہیں مر گیا، مردود نہ فاتحہ نہ مردرد۔ اس نقاب پوش نے انم کے پاس بیٹھ کر کہا۔ انم نے نیم آنکھ پر رسی سے دیکھا۔ تم لوگوں کو یہ سب کر کے کیا ملا؟ بولو، جواب دو۔ انم نے چلا کر کہا۔ تم نے نقاب پوش کے لگا کر ہنسا۔ تم نے ان معصوم لڑکیوں کو انصاف دلایا ہے جن کی زندگیاں تمہارے شوہر نے تباہ کی ہیں۔ تم جانتی ہو یا بھول گئی؟ آخر اس کی پارٹنر ہو تم۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے جو میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے انم کو نفرت سے دیکھ کر کہا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ انم احمد کو پکارتی زور قطار روڑ رہی تھی۔ لندن اس نے ایک جنگل کے پاس جا کر گاڑی روکی، سب باہر نکل گئے۔ سب نے ایک نقاب اتارا اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو نے بہت اچھا کام کیا سم، بہت سی معصوم لڑکیوں کا انصاف دلایا۔ سنی نے اس کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نے اکیلا نہیں کی، تم بھی سب میرے ساتھ، تب ہی میں نے یہ کر پایا۔ آسم نے مسکرا کر کہا۔ اچھا آسم، ایک بات تو ہم پولیس والے ایسے کسی کو مار کر انصاف نہیں دلا سکتے، لیکن آج پہلی بار انڈر ورلڈ کے ڈان شیخ کے آدمی بن کر جو ہم نے انصاف کا کام کیا نا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ بات تو نے مجھے صحیح کہی جیک۔ اچھا تم لوگوں کو پتہ ہے شیخ کون ہے؟ آسم نے آئی برو اچا کر دونوں کو سوالی نظر دیکھا۔ ہمیں کیا پتا؟ جیک نے کندھے اچھائی۔ مجھے پتہ ہے۔ آسم نے سنجیدگی سے دونوں نے آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہمیں بھی پتا کون ہے شیخ، سنی نے اسکائٹر کو کہا۔ مجھے کیا پتا، میں تو مذاق کر رہا تھا، آسم نے ہنستے ہوئے کہا اور بھاگ گیا۔ جیک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل زور سے اس کی پیٹھ پر ماری اور اس کے پیچھے بھاگا۔ سنی بھی اس کے پیچھے بھاگا، وہ اپنی پیٹھ سلاتے ہوئے بھاگ رہا تھا اور دونوں اسے گالیاں دیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کمینے سالے، رک ذرا تو۔ سنی نے اسے گالیاں دی۔ میں تمہارا سالہ نہیں بن سکتا، میری بہن نہیں ہے۔ آسم نے پیچھے مڑ کر ہنستے ہوئے کہا۔ تب تک وہ دونوں اس تک پہنچ گئے تھے، اسے پکڑ کے پیٹنے لگے۔ بس کر دو کمینوں، بس کر دو، آسم نے انہیں دھکا مار کر خود سے دور کرتے ہوئے کہا، اور تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ انمول اپنے آفس میں داخل ہوئی تھے۔ این دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ میم، کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں، این نے پھولتے سان سے بتایا۔ انمول کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ؟ انمول نے سنجیدگی سے کہا۔ انمول کے چہرے کی ایکسپریشن دیکھ این نے چھڑچھڑی لی۔ وہ میم میٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، این نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ میں ان لوگوں سے ملنے جا رہی ہوں، تم ایک بات کا خیال رکھنا، کوئی بھی میٹنگ روم کے باہر نہ آئے، ورنہ انجام کا ذمہ دار خود ہوگا۔ انمول نے سپاٹ آواز میں کہا اور میٹنگ کے روم کی طرف چلی گئی۔ پیچھے این نے سکت سانس لیا اور تمام ورکرز کو میٹنگ روم کی طرف جانے سے منع کرنے لگی۔ انمول جیسے ہی میٹنگ روم میں داخل، سامنے سفیان ملک اسٹد افیدی شہنواز کو بیٹھا دیکھ اس کے اپنے اندر ابلنے والے لابے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ انمول نے سرد آواز میں کہا اور ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سی جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ لگ رہی تھی۔
शाह बना पलक के छिपाए से देख रहा था। इसकी आंखें फैलने वाली सुर्खी को अच्छे से नोट कर रहा था। सुफियान मलिक और असद अफीदी भी इसे आंखें फाड़े देख रहे थे। हमें अपना दोस्त समझ लो, सुफियान मलिक ने इसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। इस वक्त अनमोल ने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी, जिसके गले के 2 बटन खुले हुए थे, बाजुओं को खूने तक फोल्ड किए, हमेशा की तरह पोनटेरी बनाई, कानों में डायमंड हेयर रिंग पहने हुए थी, हाथ में सिल्वर की ब्रांडेड वॉच पहने बारबी डॉल डर गई थी और इसके चेहरे पर गुस्सा तो इससे और भी खूबसूरत बना रहा था। मैं आप लोगों को जानती भी नहीं हूँ, तो मेरे दोस्त कैसे हुए आप लोग? अनमोल ने सती से कहा तो इसकी बात सुन शाह मुस्कुराने लगा। हमें बिना जाने तुमने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, कोई तो वजह होगी। शाह ने अनमोल के चेहरे का फोकस किए, मुस्कुराते हुए कहा। अपने चेहरे पर शाह की नजरें अनमोल को जहर लग रही थी। अनमोल ने शाह को खा जाने वाली नजरों से देखा। वजह है ना आप लोगों की करतूत, आप लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दे, आप लोगों को भी नुकसान नहीं होगा। अनमोल ने कहते ही कुर्सी पर टांग रख कर बैठ गई। हमें ये कहने वाली तुम हो दी कौन हो? असद अफीदी ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा। असद अफीदी को अनमोल पर गुस्सा करता देख पता नहीं क्यों शाह को अच्छा नहीं लगा। अनमोल ने नागौरी से असद अफीदी को देखा। वो कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। ये बात मुझे कहनी चाहिए, तुम लोग होती कौन हो मेरे ऑफिस में आकर मुझसे ऊंची आवाज बात करने वाले? अगर मैं चाहूँ तो अभी उसी वक्त तुम लोगों को धक्के देकर यहाँ से निकाल सकती हूँ। अनमोल ने गुस्से से चिढ़ाकर कहा। उसका चेहरा लाल हो चुका था। शाह को अनमोल गुस्से में बहुत प्यारी लग रही थी। पता नहीं क्यों इससे अनमोल से मोहब्बत होने लगी थी। इसका दिल कर रहा था अनमोल को देखते ही रहे। रिलैक्स हो जाओ अनमोल, हम आराम से बात करते हैं, शाह ने नरमी से कहा। अनमोल ने शाह के मुंह से अपना नाम सुन सख्ती से देखा। मेरा नाम लेने की हिम्मत भी कैसे की तुम्हारी? मिस कहकर बुलाओ मुझे, मिस कह के। अनमोल उंगली उठाकर शाह पर कर आई। ओके मिस, आराम से बैठ जाएं, हम आराम से बात करते हैं। शाह ने अनमोल को रिलैक्स करना चाहा। अनमोल गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसी में बैठ गई। हम चाहते हैं मिस कि आप हमारी ड्रग्स की बिजनेस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सुफियान मलिक ने कहा। अनमोल को देखा। ओह वाह, क्या बिजनेस है आप लोगों का? दूसरे लोगों को ड्रग्स का आदी बनाते हो, नशे की लत पड़ते लगाते हो। ये कहाँ का बिजनेस है, बताओ मुझे जरा। दूसरों की जान लेना क्या बिजनेस है? अनमोल ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। तुम चाहो जो समझो, लेकिन हमारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छे नहीं होगा। सुफियान मलिक ने संजीदगी से कहा। ये सुन अनमोल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धमकी दे रहे हो मुझे? तुम चाहे जो समझ लो, लेकिन हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सुफियान मलिक ने संजीदगी से कहा। यह सुन अनमोल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धमकी दे रहे हो मुझे? जानते भी हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? मैं ऐसी ही बहुत बड़ी बिजनेस वूमन नहीं बन गई। मैंने तुम लोगों जैसे बहुत सौ को अपने रास्ते से हटाया है। निकला मेरी ऑफिस से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के दिमाग कर निकालूं। अनमोल ने चिल्लाकर कहा। तो सुफियान मलिक और असद मलिक से घूरते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। शाह वैसे ही बैठा अनमोल को देख रहा था। तुम्हें क्या धक्के मार कर निकालना पड़ेगा? निकलो मेरे ऑफिस से। अनमोल ने गुस्से से शाह को घूरते हुए कहा और अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। शाह कुर्सी से उठा अनमोल के पास जाकर खड़ा हो गया और अनमोल के चेहरे को गौर से देखने लगा। तुम जानबूझकर मुसीबतों में क्यों फंस रही हो? जानती भी हो क्या हो सकते हैं तुम्हारे साथ? शाह ने संजीदगी से कहा। अनमोल की गाल को छूना चाहा। अनमोल ने इसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। गलती से भी मुझे छूने की बारे में ना सोचना, वरना तुम्हारे हाथ किसी काबिल नहीं रहेंगे, समझे? अब निकलो यहाँ से, की तरफ इशारा करके कहा। एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें छूऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगी। शाह कहते हुए दरवाजे की बड़ा मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। ऐसा कभी नहीं होगा, अनमोल ने नफरत से कहा। सर मैं पूरी रिपोर्ट दे चुका हूँ आपको इस मिशन के बारे में। अब आप बताएं हम क्या करें? इन्हें हम अरेस्ट भी नहीं कर सकते, ये एक दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। बहुत ऊपर तक पहुंचे इन लोगों की। अगर हम शेख का पता लगाना है तो हमें इन सबको पकड़कर इनको पूछना होगा, ये जानते होंगे शेख के बारे में। बरहान ने संजीदगी से कहा। कर्नल संजीदगी से देख रहा था। मैं पहले ही कर चुका हूँ, इन्हें पकड़ो, पूछ करो, फिर इन्हें शूट कर दो। इनके मरने से हमारे मुल्क की कुछ गंदगी कम हो जाएगी। कर्नल ने संजीदगी से कहा। अनमोल कमरे में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बरहान ने कहा। अनमोल ने दोनों को सलाम किया और बरहान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। वालेकुम सलाम। दोनों ने सलाम का जवाब दिया और अनमोल के गुस्से से भरे लाल चेहरे को हैरानी से देखा। क्या हुआ हेवल, तुम गुस्से में लग रही हो? कर्नल ने अनमोल की तरफ देखते हुए पूछा। बरहान भी अनमोल को देख रहा था। सर क्या बताऊं, आज सुबह सुफियान मलिक, असद अफीदी और शहनवाज बर्क मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आ गए थे। वो चाहते हैं मैं इनके ड्रग्स की बिजनेस में इन्वेस्ट करूं। मेरे इनकार पर इन लोगों ने मुझे धमकी भी दी है। अनमोल ने जैसे जैसे बताती कि बरहान के चेहरे की रगें फूलती गई। मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को।
برہان نے جبڑے بیچ کے کہا ریلیکس ینگ مین، شیخ کا پتہ لگاؤ، ان سب کا صفائی کرو، کوئی بھی ان تینوں میں سے بچنا نہیں چاہیے۔ یہ سن انمول کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ برہان نے سنجیدگی سے اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو دیکھا۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ برہان نے سنجیدگی سے انمول سے پوچھا۔ برہان کو انمول سے پوچھتا دیکھ کرنل مسکرانے لگا۔ تم شاید نہیں جانتے ایول لوگوں کو گولیاں سیدھا سڑک پر مارتی ہے، کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ برہان انمول کے بارے میں یہ سن کر حیران ہوا۔ سر اب ہم چلتے ہیں، برہان نے اٹھتے ہوئے کہا اور انمول کا ہاتھ پکڑ کر کرنل کے روم سے باہر نکل گیا۔ پیچھے کرنل نے دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پاگل ہیں دونوں، کرنل نے کہا اور فائل کو دیکھنے لگا۔ برہان آپ یہاں بیٹھے، میں آتی ہوں۔ انمول نے برہان کو لیونگ روم میں صوفے پر بٹھایا، خود کچن میں کی طرف چلے گئی۔ برہان صوفے پہ بیٹھ کر پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ انمول کچن میں داخل ہوئی، اماں بی کو شیف کے ساتھ کھانا بناتا دیکھ وہ دروازے پہ روکی۔ اس کی پیشانی میں بل پڑے۔ اماں بی، میں نے کتنی بار کہا ہے آپ سے، آپ کو کوئی کام نہ کیا کرو، اتنے سارے نوکر ہیں کام کرنے کے لیے، انمول نے سنجیدگی سے کہا۔ اماں بی نے مڑ کر انمول کی طرف دیکھا اور ہاتھ دھو کر اس کے پاس آئی۔ آپ کبھی تو میری کوئی بات مان لیجیے نا، انمول نے انہیں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا تو اماں بی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں چاہتی ہوں میری انمول میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائے، اماں بی نے پیار سے انمول کے چہرے کو چھو کر کہا۔ انمول نے بچوں کی طرح منہ بنایا۔ آپ کتنی اچھی ہیں، اس لیے تو میں آپ کو واپس کام نہیں بھیجتی، انمول نے مسکرا کر کہا۔ اماں بی کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ انمول کو ایسا کرتا دیکھ اماں بی کے چہرے پر حیرانی چھا گئی۔ انمول تم ٹھیک تو ہو؟ آج تم مسکرا رہی ہو، ہر کیا بات ہے؟ اماں بی نے چاہتی نظروں سے انمول کو دیکھا تو انمول کنفیوز ہو کر اپنی تھوڑی کھچانے لگی۔ اماں بی ایسی کوئی بات نہیں، بس میں کسی کو آپ ساتھ لے کر آئی ہوں، اس سے آپ کو ملوانا ہے، انمول نے ہونٹ بھیجتے چھپاتے ہوئے کہا۔ برہان جو انمول کا انتظار کر رہا تھا، کافی دیر انمول نہیں آئے تو وہ خود کچن کی طرف چلا آیا اور کچن کے پاس ہی تھا کہ انمول کی آواز سن کر رک گیا اور ان کو دیکھنے لگا۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی کنفیوز سی اماں بی سے کچھ کہہ رہی تھی اور کنفیوز سی برہان کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسی جگہ سائمہ گھر میں داخل ہو کچن کے پاس ایک لڑکے کو کھڑا دیکھ اس کے چہرے پہ حیرانی چھا گئی۔ جلدی سے برہان کے پاس آئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سائمہ نے حیرانی سے برہان سے پوچھا۔ برہان نے سنجیدگی سے سائمہ کو دیکھ کر اسے دیکھ برہان کو سمجھ دینے لگی۔ یہ وہی لڑکی ہے جو برہان سے کلب میں ملی تھی اور برہان اس کے ساتھ روڈلی پیش آیا تھا۔ انمول اور اماں بی بھی سائمہ کی بات سن کر باہر آ گئے اور سائمہ کو برہان کو گھورتا دیکھ انمول نے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ یہ میرے ہسبینڈ ہے برہان، انمول نے برہان کے پاس پکڑ کر سائمہ کو جتانے والے انداز میں کہا۔ یہ سن اماں بی کے چہرے پہ حیرانی چھا گئی اور سائمہ کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عائشہ اوپر سیڑھیوں سے یہ کھڑی سب سن رہی تھی اور زارا بھی حیران نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی انمول کی شادی ایسی ہی ہوگی۔ تم نے شادی کب کی انمول؟ اماں بی نے حیرانی سے پوچھا تو انمول نے ان کی طرف دیکھا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے ہمارے نکاح کو، انمول نے سنجیدگی سے اماں بی کو بتایا، لیکن یہ سن کر پتہ نہیں کیوں سائمہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی اور جلسا دینے والی نظر سے انمول کو دیکھ رہی تھی۔ برہان پر یہ اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ ایک انجان لڑکے سے ایسے کیسے تم شاید نکاح کر سکتی؟ تم تو کہتی تھی تمہیں لڑکوں سے نفرت ہے، سائمہ نے ناگواری سے کہا۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، انمول اس لڑکے سے شادی کر چکی جیسے وہ پسند کرنے لگی تھی۔ یہ سن انمول کے پیشانی پر بل پڑے، بے انتہا بل پڑے۔ اس سے منہ توڑ جواب دینے ہی والی تھی کہ برہان بول پڑا۔ میں اور انمول کافی مہینوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے انجان نہیں ہیں۔ انمول کو دوسرے لڑکوں سے نفرت ہے، مجھ سے نہیں، بلکہ انمول تو اب مجھ سے بھی بہت محبت کرتی ہے، برہان نے سائمہ کو سنجیدگی سے کہا، پھر انمول کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ ہے نا انمول؟ اس نے انمول سے تائید چاہی۔ انمول کو شرم اور غصہ دونوں آنے لگا۔ برہان آپ اسے وجہ دینے کی ضرورت نہیں، انمول نے سائمہ کو دیکھتے ہوئے برہان کو سنجیدگی سے کہا۔ برہان نے انمول کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر چپ کر گیا۔ صاف لگ رہا تھا انمول کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ تمہیں مجھ سے یا برہان سے کوئی بھی سوال کرنے کا حق نہیں، جو کام کرنے یہاں آئی ہو کرو اور نکلو میرے گھر سے، مجھے فضول لوگ کو اپنے گھر میں بالکل بھی نہیں چاہیے، انمول نے غصے سے سرد و سپاٹ آواز میں کہا۔ سائمہ احساس بے عزتی کی وجہ سے لال پیلی ہوئی کھڑی تھی۔ انمول نے اماں بی کی طرف دیکھا، وہ سنجیدگی سے انمول کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں بی آئندہ دھیان رکھیے گا یہ میرے گھر میں داخل نہ ہو، انمول نے سائمہ کی طرف اشارہ کر کے اماں بی کو کہا۔ یہ سن سائمہ نے تھک نگلا۔ عائشہ نے تعصب سے سائمہ کو دیکھا اور اوپر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ مجھے وہ لوگ زہر لگتے ہیں جو ہر وقت منہ اٹھا کر گھر میں آ جاتے ہیں اور مجھ سے سوال کرتے ہیں، انمول نے سائمہ کو دیکھ کر زہر خان لہجے میں کہا اور برہان کا ہاتھ پکڑ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئی۔ برہان حیران و پریشان سا انمول کو دیکھے جا رہا تھا۔ پیچھے سائمہ رونی صورت بنا کر اماں کو دیکھا۔ اماں بی دیکھا انمول نے مجھے کیا کہا؟ سائمہ نے رونی صورت بنا کر کہا۔ اماں بی نے سنجیدگی سے اس کی اوور ایکٹنگ کو دیکھا۔ اس نے جو کہا صحیح کہا، تم انمول کو جانتے بوجھتے ہوئے اسے سوال کیا، آئندہ تم یہاں مت آنا، شکر مناؤ اس نے تمہیں دھکے دے کے نہیں نکالا۔
अम्मा बी ने इसे संजीदगी से कहा और किचन की तरफ चली गई। पीछे साइमन ने नफरत से ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ अनमोल और बरहान गए थे। मैं तुम लोगों को अलग करके रहूंगी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी अनमोल, इसने नफरत से कहा और वहां से चली गई। अनमोल और बरहान जैसे ही अनमोल के रूम में दाखिल हुए, अनमोल ने बरहान का हाथ छोड़ा और ड्रेसिंग टेबल रूम की तरफ जाने लगी। बरहान आगे बढ़ा, अनमोल का हाथ पकड़ के जोर से अपनी तरफ खींचा। वो कटी ही डोर की तरह इसकी बाहों में आंखें समाई। अनमोल ने गुस्से से बरहान को देखा। क्या है, छोड़ो मुझे। अनमोल ने लट्टे मार अंदाज में कहा और बरहान की बाहों से निकलने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। बरहान की ऐसी मजबूती से खुद से लिपट लिया। गुस्सा छोड़ दो ना, अच्छा अपना मूड ठीक करो। बरहान ने अनमोल की नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा। अनमोल ने इसे गुस्से से घूरा। जाहिर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे आप और साइमा एक दूसरे जानते हैं। और लाल में बरहान की आंखों में आंखें डालकर कहा। अनमोल का सास और बरहान ने लंबी सांस ली और अनमोल की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे के करीब अपना चेहरे किया। ऐसे करने से अनमोल की पलकें लड़ने लगी। तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है। तुम वो पहली लड़की हो जिससे मैंने अपनी जान से बढ़कर प्यार करता हूँ। फरहान की प्यार बड़ी बातें सुन अनमोल ने अपनी नजरें जगाई। और रही साइमा की बात, इसे बिल्कुल नहीं जानता। मैं किसी काम से क्लब में गया था, वहाँ वो मेरे साथ जबरदस्ती डांस करना चाहती थी, जिसके लिए मैंने इसे बहुत बेइज्जती की थी। वो क्लब से चला गया था, इसके अलावा हमारी कहीं मुलाकात नहीं हुई। मैं इसे नहीं जानता। फरहान ने संजीदगी से कहा। मैंने तुम्हें सब बता दी, प्लीज आप गुस्सा खत्म करो, मुस्कुरा दो। फरहान ने अनमोल की नाक खींच कर कहा तो अनमोल ने अपनी नाक सिलाते हुए मुस्कुराने लगी। फरहान ने उसे मुस्कुराता देख इसके होंठों को अपने होठों से छुआ और अनमोल खुद में बीच लिया। उस शाह से ये बात करने के बारे में सोचने लगा। शाह ने अनमोल के साथ किया था, इसके लिए बरहान का इससे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। शाह अपने कमरे में दाखिल हुआ और अपनी बीवी के पास बेड पर जाकर बैठा। अभी वो होश और होश से बेगाना पड़ी थी। मैंने तुम्हारे मुजरिम को मारना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों इसे मार नहीं पा रहा। इसकी खूबसूरती मुझे मारने से रोक देती है। मैं क्या करूँ मेरी जान, तुम बताओ मुझे, प्लीज़ होश में आ जाओ, प्लीज़ ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों इसे साथ में मारेंगे, प्लीज़ ठीक हो जाओ। शाह अपनी बीवी का हाथ पकड़े बोल रहा था। इसी वक्त रूही ने अपना हाथ हिलाया। शाह ने हैरानी से इसके हाथ को और फिर इसकी आंखों को देखा और आंखें खोलकर इसे देखने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें होश आ गया रूही, तुम ठीक हो जाओगी, शाह ने खुश होकर कहा। उसकी पेशानी पे किसकी और आंखें खोले इसे देख रही थी। तुम ठीक हो ना रूही, होश में आने में कितनी देर लगा दी तुमने यार, शाह ने इसे प्यार से देखते हुए कहा। अनमोल रूही के मुंह से पहले नफ्स और अनमोल को सके उसकी पेशानी में बिल पड़े। मैं अनमोल को मार दूंगा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, शाह ने जुनूनी होकर कहा। इसे कहते देख वरना में सर हिलाने लगी। अनमोल ने बचाया था मुझे, अनमोल बेगुनाह है, वो मासूम है। सुफियान मर्क और अस्तिद फीदी और उनके साथ साथी मेरी इज्जत लूटने वाले, रूही उठक टक्कर आहिस्ता से बता रही थी। अभी इसने अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि अचानक सी सांसें रुकने लगी, वो तड़पने लगी। शाह ने जल्दी से इसे इंजेक्शन लगाया और CPR देखने लगा, लेकिन बेसुधा। रूही की सांस निकल चुकी थी, वो मर चुकी थी। शाह ने इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकाई और जोर कतार रोने लगा। वह डॉक्टर होकर भी अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर होने के बावजूद इसने हमेशा लोगों की जानें ली थी, तो अब कैसे बीवी की जान बचाता। लेकिन एक बात अच्छी हो गई थी, रूही अनमोल की बेगुनाही साबित करके गई थी और शाह को इस बात का एहसास दिला गई थी कि हम जैसे समझते हैं वो वैसा नहीं होता। फरहान शाह के घर में दाखिल हुआ, ऊंची आवाज में शाह को आवाज़ देने लगा। शाहवेज बाहर निकलो, सामने आओ मेरे। फरहान शाह को आवाज़ें दे रहा था। अंदर लिविंग में दाखिल हुआ था। शाह नीचे ज़मीन पर सोफे के साथ डेक लगाई किसी हारे हुए जुआरी की तरह बैठा था। रूही का जनाजा पढ़वा कर इसे दफना करवा कर जिस दिन से आया था तब से अपने घर में था। अब वो 2 घंटों से यहीं बैठा था। इसे देख बरहान से इस गुस्से से गुर्दे से पास आएगा। बरहान को बिल्कुल पता नहीं था शाह की कोई बीवी थी। शाह ने हर किसी से अपनी शादी छुपा कर रखा था। इस बात को सुफियान मल को भी पता नहीं था कि शाह ने शादी की हुई है। किस चीज़ का शौक मना रहे हो? हाँ, डैड और अस्जिद को इस लड़की के बारे में बताने और इससे मिलवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम नहीं जानते तुमने क्या कर दिया शाह। डैड, इस लड़की की ज़िंदगी में बर्बाद कर दी। तुमने बहुत गलत किया शाह ने, तुमने बहुत गलत किया। फरहान ने गुस्से से जबड़े बीच कर सर्द और सपाट आवाज़ में कहा और चेहरे पर हाथ फेर कर गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। इसकी बातें सुन शाह ने चेहरा उठा कर इसकी तरफ देखा। शाह की आंखें रोने की वजह से लाल सूजी हुई थी। मैंने बहुत बुरा किया दिया अनमोल के साथ। मैं अंकल को अनमोल के साथ कुछ नहीं करने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूँ, मैं रखूँगा अंकल को। पागलों की तरह बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। इधर से सब बोलता देख फरहान को और ज़्यादा गुस्सा आया। इसने आगे बढ़कर इसके गिरबान पकड़ लिया। अपना ये टांग बंद करो शाह, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदल सकती।
फरहान ने ठंडे ठा लहजे में कहा। शाह ने फरहान के हाथ झटके से अपनी गिरबान से हटाए और उसे मुस्कुरा कर देखा। सही कहा तुमने, मैं कभी नहीं बदल सकता और ना ही मेरी फितरत, लेकिन एक बात मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ, अनमोल को मैं अंकल से ज़रूर बचाऊंगा। शाह ने संजीदगी से कहा। अनमोल का नाम शाह के लफ्ज़ सुन से फरहान को अपने जिस्म में आग लगती ही महसूस हुई। इसने शोला बार निगाहों से शाह को देखा। अपनी गंदी ज़बान से अनमोल का नाम भी मत लेना, वरना ज़बान खींच लूँगा तुम्हारी। फरहान ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। इसके लिए इतना भड़क क्यों रहे हो और लगती क्या है वो तुम्हारी? शाह ने अपनी पेशानी पर बल लिए फरहान से पूछा। वह मेरी जो भी लगती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। फरहान ने संजीदगी से कहते हुए अपनी जीन्स की पॉकेट से मोबाइल निकाला जिस पर कब से कॉल आ रही थी, जिसे फरहान इग्नोर कर रहा था। इसने कॉल पे की। क्या काम हो गया, क्यों कॉल कर रहे जा रहे हो? फरहान बोल ही रहा था कि कॉल करने वाले की बात सुन इसका चेहरा लट्ठी की मार सफेद हो गया। कब हुआ ये? फरहान ने ख्वास बहता हुआ कहा। इसे इतना परेशान देख शाह को तजस्सुस हुआ। फरहान के चेहरे के उड़ते हुए रंग देख कर रहा था। इतना सब कुछ हो गया, तुम लोग मुझे अब बता रहे, मैं आ रहा हूँ, सब देख लूंगा, मैं आ रहा हूँ। फरहान ने परेशानी से कॉल काट दी कि मोबाइल को पॉकेट में डालते हुए शाह को खा जाने वाली नजरों से कहा। अनवर को किसी ने अगवा कर लिया है और अगर इसमें तुम्हारा हाथ होना शाह, तो अनवर को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि मरते मुर्दे काम जाएंगे। फरहान ने उंगली उठाकर सर्द सपाट आवाज में भागने के अंदाज में इसके घर से निकला। फरहान के जाते शाह ने किसी को कॉल बनाई। काम हो गया क्या? अच्छा काम किया तुम लोगों ने, कल तक तुम्हें तुम्हारे पैसे पूरे मिल जाएंगे। ऐसे छूने या आंख उठाकर देखने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम लोग जानते हो मुझे मैं कितनी दर्दनाक मौत देता हूँ और तुम लोग मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं मरना चाहोगे। इसने संजीदगी से कहा। कॉल काट कर मोबाइल को फोन पर सोफे पर फेंक कर इसकी आंखें चमक रही थी। मुझे माफ़ कर देना रूही, तुमने अनमोल के बेगुनाह होने का बताया ताकि मैं अनमोल से नफरत ना कर दूं, लेकिन मेरे दिल में तो अनमोल के लिए नफरत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी जब मैंने अनमोल को पहली बार देखा था। और अनमोल के लिए मेरे दिल में मोहब्बत दिन ब दिन जुनून बनती गई। अब मेरे लिए अनमोल को पाना जुनून और जिद बन गई है, और अनमोल को पाने के मेरे रास्ते में तुम रुकावट बन जाती तो तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मुझे तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगाना पड़ता। मैं हर हफ्ते में एक बार तुम्हारी कब्र पर ज़रूर आऊँगा। तो मेरी प्यारी बीवी जो थी, मुझे माफ़ कर देना रूही। शाह ने कहते हुए कह लगा सोफे पर सोने के अंदाज में बैठ गया और आगे के बारे में सोचने लगा। फरहान फुल स्पीड गाड़ी भगाकर अनमोल के घर पहुंचा। भागते हुए अंदर दाखिल हुआ। सामने ही अम्मा भी और आशा परेशान बैठी थी। फरहान को देखकर अम्मा भी और आशा दोनों खड़ी हुई। फरहान इनके पास क्या? इसका चेहरा सड़ स्पॉट, आंखें लाल लग रही थी। मुझे सब सच बताओ, अनमोल के साथ क्या हुआ? वो अगवा कैसे हुई? फरहान ने सड़ स्पॉट आवाज में आशा को आशा रोते हुए सब बताने लगी। फरहान जैसे सुनता कि इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम जानती हो कौन लड़की थी जो अनमोल से मदद मांगने आई थी? अनमोल इसके साथ चली गई थी। फरहान ने ठंडे ठाले में पूछा। अम्मा भी बस रोई जा रही थी। आशा ने नाम में सर हिलाया। मैं नहीं जानती, इसने चेहरे को ढका हुआ था, लेकिन वो जो भी थी जानती थी हमारा अनमोल किसी भी की भी मदद किए बगैर नहीं रह सकती। वो इसके साथ ज़रूर जाएगी उसकी मदद करने के लिए। आशा ने ससकते हुए फरहान सब सुनकर कुछ सोचने लगा। तुम्हें कैसे पता चला अनमोल अगवा हो गई है? फरहान ने अपनी लाल आंखों से आशा को देखते हुए कहा। साइमा ने बताया। वह कह रही थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा कुछ लोग अनमोल को उठाकर लेके जा रहे थे। आशा ने जल्दी से कहा। यह सुन फरहान ने मुट्ठियां भेजी। अगर जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हुआ ना, तो साइमा को मैं जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। फरहान ने ज़ेरे खंद लहजे में कहा और अम्मा बी को देखा। अम्मा भी आप रोई मत और बैठ जाए, अनमोल जहाँ भी होगी इसे मैं ढूंढ कर लाऊंगा। फरहान ने अम्मा बी को सोफे पे बिठाते हुए कहा और आशा की तरफ मतवज्जो हुआ। आशा तुम हैकर हो ना, अनमोल का नंबर ट्रैक करो, हमें ज़रूर पता चल जाएगा वो कहाँ है। फरहान ने एक उम्मीद से कहा था। ये सुन आशा की आंखों में आंसू आने लगे। मैं ट्राइस कर चुकी हैं, अनमोल का मोबाइल इसके कमरे की लोकेशन बता रहा है। आशा ने कहते हुए अपना सर पकड़ लिया। तुम साइमा को ट्रैक करो, मुझे इस पर शक है, ज़रूर अनमोल के अगवा के पीछे इसका हाथ है। फरहान की बात सुनते ही आशा ने अपना लैपटॉप ऑन किया और इसका नंबर ट्राई करने लगी। फरहान जहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। इसने अपने तमाम लोगों को अनमोल को ढूंढने में लगा दिया था, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला अनमोल का। इसे ऐसे लग रहा है जैसे इसका दिल मन हो रहा है। इसका दिल कर रहा था अनमोल इससे ना मिली तो वो पूरी दुनिया टेस्ट नेक्स्ट कर देगा। इसने अपने बंदों को सिफियान मलिक असद हफीद शाह के पीछे लगा दिया था। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। इसका सर दर्द से फट रहा था। वो समय बैठ गया और अपना सर दबाते हुए कुछ सोचने लगा। आशा को साइमा की लोकेशन पता चलते ही इसने फरहान को आवाज़ दी। भाई साइमा की लोकेशन मिल गई है, वो इस वक्त एयरपोर्ट पर है। फरहान ने सर से हाथ उठाकर से देखा। ओह अच्छा, इसकी लोकेशन मिल गई, अब हमें अनमोल के बारे में पता चल जाएगा। फरहान ने संजीदगी से कहा और उठकर जाने लगे। आशा की बात सुनकर रुकिया। आप क्या करने वाले हैं साइमा के साथ? आशा ने परेशानी से पूछा। अगर अनमोल के अगवा में इसका हाथ हो तो इसकी मौत मेरे हाथों पक्की है।
फरहान ने सर व स्मार्ट आवाज में कहा, चला गया। हेलो हमजा, मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर भेज रही हूँ। ये इस वक्त एयरपोर्ट पर है और इसे उठवा लो। जो कहा है वो करो अभी और इसी वक्त। इसे उठाओ, इससे पहले कि वो मुल्क छोड़कर चली जाए। फरहान ने कहते ही कॉल काट दी और गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी। फरहान सफियान मुल्क से आर पार करने के लिए मुल्क हाउस जा रहा था। इसे जिस पर शक था वो जो भी अनमोल को अगवा करवा सकता था, फरहान इन सब की बैंड बजाने वाला था। ये तो अनमोल को पता चलना था या फिर आज बहुत से लोगों अपनी जान करवानी थी। फरहान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इस वक्त फरहान नहीं था बल्कि डेविल बना हुआ था। फरहान मलिक हाउस में दाखिल हुआ। सफियान मलिक कहाँ है? फरहान ने एक गार्ड से पूछा। इसी नज़र उठाकर फरहान को देखा। फरहान के बाल बिखरे हुए थे, आंखें और चेहरा लाल लग रहा था। शर्ट के आगे के सारे बटन खुले थे, शर्ट की बाहें कनुए तक फोल्ड की हुई थी। फरहान इस वक्त देखकर कोई भी इससे डर सकता था। गार्ड ने फरहान की हालत देखकर थूक निकला। फरहान सर, वो अपने कमरे में है। गार्ड ने डरते हुए कहा। फरहान ने गार्ड की बात सुनकर लंबे लंबे डग बढ़ते हुए सफियान मलिक के कमरे की तरफ बढ़े। उसे धक्का मारकर कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने बेड पर सफियान मलिक एक लड़की को अपनी गोद में बिठाए इससे रोमांस कर रहा था। दरवाजे की आवाज़ सुनकर लड़की इसकी गोद से उठकर साइड पर खड़ी होगी। सफियान मलिक गुस्से से दरवाजे से अंदर लाने वाले को देखा जिसने इसकी कीमती लम्हों में दखल अंदाजी की थी। सफियान मलिक फरहान को देख से घूरा और लड़की का हाथ पकड़कर इसे अपने पास किया। फरहान ने नफरत से यह मंजर देखा। बंद करें अपने ये गठियापन, फरहान ने सर्द और सपाट आवाज में दाड़ा। फरहान की दाढ़ सुन सफियान मलिक और लड़की दोनों उछले। लड़की भागकर कमरे से निकल गई। फरहान आगे बढ़ा, सफियान मलिक का करवान पकड़ इसे खींच के बेड से नीचे खड़ा किया। सफियान मलिक हल्का पका फरहान को ऐसा करते हुए देख रहा था। अनमोल कहाँ है? कहाँ छुपा है आपने इसे? फरहान ने छुछोड़ते हुए कहा। सफियान मलिक फरहान का ये रूप देखकर डर गए थे। मुझे नहीं पता तुम किस अनमोल की बात कर रहे हो। सफियान मलिक कहते हुए फरहान के हाथ से अपने गिरबान हटाने की कोशिश की। अनजान बनने की कोशिश मत करो सफियान मलिक, तुम अच्छे से जानते हो मैं किस अनमोल की बात कर रहा हूँ। फरहान ने चिल्लाते हुए कहा। सफियान मलिक को ऐसा लगा जैसे फरहान के चिल्लाने से इसके कान के पर्दे फट जाएंगे। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारा बाप हूँ और मुझे नहीं पता अनमोल कहाँ है। सफियान मलिक ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा। फरहान को देखते हुए कहा और फरहान के हाथों को अपनी गिरबान से हटाना चाहा। फरहान के इसकी गिरबान पर पकड़ से इसकी सांस रुक रही थी। नहीं है मेरे बाप, और आप इस तरह नहीं बताएंगे ना, आपको स्पेशली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फरहान ने जबड़े बीच कर कहा। उसे गिरबान से पकड़ दे के सीटी बाहर ले आया। बचाओ मुझे बचाओ, सफियान मलिक ने अपने गार्ड को देखकर कहा। उसे छुड़वाने के लिए आगे बढ़े। फरहान ने अपनी पिस्तौल निकाल कर इनकी तरफ करते हुए शैलोबार निगाहों से इन सबको देखा और जहाँ थे वहीं रुक गए। जो भी आगे बढ़ेगा इसको गोली से उड़ा दूंगा, फरहान ने दाड़ कर कहा। सफियान मलिक को घसीटती हुए अपनी गाड़ी के पास लाकर डिग्गी को खोल के इसे देख डिग्गी के अंदर डाल दिया और डिग्गी को बंद कर दिया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी फुल स्पीड से मलिक हाउस से बाहर निकाल ली। अनमोल एक अंधेरे कमरे में होश और से बेगाने बैठे से होश आने लगा। इससे पूरी जिस्म में बेइंतहा तकलीफ हो रही थी। इसने अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की लेकिन अंधेरे की वजह से इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे जिसमें इतनी तकलीफ हो रही थी कुछ समझ नहीं पा रही थी। इसने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की लेकिन इसके हाथ एक इंच भी नहीं हिल पाए। इसकी आंखें आंसू से बहने लगे। फरहान